आज मैं लाई हूँ ईशा गिल की नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 68 एपिसोड। इन लोगों को लगता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता। समझते हैं मैं बेवकूफ हूँ, मगर ना समझ है कि मेरी समझ से ना वाकिफ है। अनजान है कि मैं तो उसी रोज इनके तुमसे मेल जोल से वाकिफ हूँ। जब अनम पहली बार तुमसे मिलने गई, मगर लब बस्ता हूँ तो इसीलिए कि लब अब पाबंदी आयद करने से कासिर है। वो एजाज ही थे जो उसकी तस्वीर से बात कर रहे थे, तो क्या वो सब जानते थे? अनम का एजल से मिलना, शाइस्ता का गफारत से मेल जोल, सबसे वाकिफ थे। अनम अगर जाग रही होती तो हैरत से दंग रह जाती। वो मबहूत से एजल की मुस्कुराती तस्वीर को देख रहे थे। जब ऐसे जी ना भरा तो जूम करके देखने लगे। कितनी प्यारी लग रही थी वो, पहले से कितनी हसीन और सेहतमंद। भले आंखों में नमी थी, मगर वो खुश थी। उससे वो इनकारी नहीं हो सकते थे। उन्होंने बेसाख्ता होते दूसरी तस्वीर भी देखना चाहिए तो अब के हाथ इस तस्वीर पे रुक गए जहां वो सिर्फ वो नहीं बल्कि सभी थे। एजल, आगा फारिस, शाइस्ता, अनम, लारेब और हारिस। बस कमी थी तो नादिया और एजाज की। और इन सबको एक साथ खुश देखकर एजाज के दिल में हौक सी पैदा हुई कि काश वो भी इस तस्वीर में मौजूद होते। काश वो भी उनकी खुशियों में शामिल होते। बहुत बुरा लग रहा था उन्हें इस वक्त कि उन लोगों ने बगैर उनके अपनी खुशी मना ली। कितनी खुश हो तुम उस शख्स के साथ जिसका साथ तुम्हारे लिए मुझे ना कल गंवारा था ना आज। क्या वाकई खुश हो इस शख्स के साथ जिसको तुम्हारे बाप ने रिजेक्ट किया? वो पूछ रहे थे, जबकि जवाब उनके सामने था। जवाब ये तस्वीर थी जिसमें आगा फारिस अकब से उसके दूसरे शाने तक हाथ फैलाए हुए थे, और वो इनके पहलुओं में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी उसकी आंखों से छलक रही थी। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी खुशी मुझे सुकून देती है, इस बात से इनकारी नहीं हो सकता मैं। मगर तुम्हारी खुशी इस शख्स के साथ है जिसने मेरा मान तोड़ा, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, ये बात जरूर तकलीफ देती है। जानता हूँ कि तुम अपनी माँ और मुझसे मिलने को तरसती होगी, और तरसते तो हम भी हैं। मगर तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर मुझे जिस तकलीफ से नवाजा है एजल, उस पे मैं बहुत खफा हूँ तुमसे। सुना तुमने, तुम्हारा बाप बहुत नाराज है तुमसे, मगर मेरी नाराजगी से ज्यादा तुम्हें इस शख्स के साथ की परवाह है। ये हकीकत मेरा अंदर जलाकर राख कर देती है। बहुत खफा है तुमसे तुम्हारा बाप। एजाज की आंखें भर आई थी। एक आंसू टूटकर मोबाइल की स्क्रीन पर भी जा ठहरा। मैं सब जानता हूँ कि कौन किससे मिल रहा है। मेरे सामने दिखावा करने वाले मेरे ही अपने मुझे धोखा दे रहे हैं। किस लिए? सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। वो धुंधलाती बसारत से उसे देखते बोले, अनम और नादिया से तो शिकवा नहीं कि वो अपनी बेटी अपनी बहन से मिले बगैर रह नहीं सकते। बेबस होकर मेरे खिलाफ जा रही हैं, मगर शिकवा तो मुझे शाइस्ता तुमसे है। जब अपने इस खबीस बेटे को माफ ही करना था, उससे मिलना ही था, तो उस वक्त मेरा चुनाव क्यों किया? चुन लेती उसे और हो जाती मेरे फैसलों से आजाद। मगर तुम भी आखिर दगाबाज ही निकली। उन्हें ज्यादा तकलीफ तो शाइस्ता के चुप चुप कर आगा फारस से राब्ता रखने पर थी, क्योंकि उनका असल गुस्सा तो आगा फारस पे था, न कि एजल पर। एजल से उनकी नाराजगी वक्ती थी, ये वो भी जानते थे कि एक रोज दूर हो जाएगी। वो एजल को तो माफ कर सकते थे, मगर आगा फारिस को नहीं। और आज उनका दिल अपनी बेटी की सूरत, बल्कि मुस्कुराती सूरत देखकर डोलने लगा था। सभी एजल से मिल रहे थे, अपनी तड़प खत्म कर रहे थे। बस वही अपनी जिद के सबब उससे दूर रहकर तरस रहे थे। आज उन्हें ये शिद्दत से एहसास हो रहा था, मैं नहीं रोक सकता इन लोगों को तुमसे मिलने से। मैं मजीद इन सब के दिल में अपने लिए कुदरत पैदा नहीं कर सकता। जब मेरे मना करने पर भी ये लोग नहीं रुके और मुझसे छुप कर तुमसे मिलते रहे, तो आइंदा भी ऐसे ही मुझे धोखे में रखेंगे। और मैं समझता रहूंगा कि ये शायद मेरे फैसले का एहतराम कर रहे हैं। जब बाद में भी धोखा ही खाना है, तो बेहतर है यही धोखा चलता रहे। कम से कम बाद में ज्यादा तकलीफ तो ना उठानी पड़े। मेरे इख्तियार में होते हुए भी मैं अब इन्हें नहीं रोक सकता, मगर खुद को तो रोक सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने फौरन से वो तस्वीर अपनी नजरों के सामने से हटाई और मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखते कमरे से निकल गए। वो कब से एक ही सिमत में लेटा हुआ था, दाएं जानब करवट लेकर, और नजरें सोई हुई हालत पे टिकी हुई थी। वो देख तो उसे रहा था, मगर सोचे कहीं और का सफर तय कर रही थी। उसे उसके माँ बाप से दूर करके तुम यहाँ अपने पास तो ले आए हो, मगर एक बात याद रखना कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, उसके दिलो दिमाग से उसके माँ बाप की मोहब्बत और तवज्जो को किसी सूरत नहीं निकाल पाओगे। आगा फारस के वो सीना छलने करते अल्फाज वो एक लम्हे के लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। शायद किसी मोड़ पे तुम्हें लगे कि तुम कामयाब हो चुकी हो, मगर वो महज तुम्हारी भूल होगी, महज खुश फहमी। इसलिए मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि उससे कबल तुम अपना दिल मजीद उससे जोड़ो, और तुम्हारे लिए उसके बगैर रहना मुश्किल तरीन हो जाए, तुम इसे उसके माँ बाप के पास वापस छोड़ो। कितने तल्ख थे वो अल्फाज कि तुम उसे उसके माँ बाप के पास वापस छोड़ो।
حالانکہ اصل جگہ تمہارے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس ہے، جنہیں وہ نہ صرف آج بلکہ مرتے دم تک اپنا ماں باپ سمجھتی رہے گی۔ کہاں سے لاتے ہیں وہ اتنا جگرا؟ کہاں سے؟ کچھ گھنٹے قبل حالانکہ باتوں سے آگا فارس اور ایزل کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ التمش نے اسے مکمل حقیقت نہیں بتائی۔ یہ تو بتایا کہ وہ بھی اس کا باپ ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ ہی اس کا باپ ہے، حقیقی باپ۔ سوزین اور ارحم سے اس کا رشتہ ماں باپ کا ہرگز نہیں ہے۔ تم سے ایک بات کہوں التمش؟ ایزل حالہ کے ساتھ بچی بنی ایک طرف بیٹھی تھی جبکہ آگا فارس بھی انہی کے ساتھ ہی تھے، مگر اب اٹھ کر التمش کے پاس دوسرے صوفے پہ چلے آئے۔ کہیے، اجازت دی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے التمش سارے لحاظ بھولائے تو تڑاک کر کے بات کیا کرتا تھا، مگر اب اسے پھر سے وہی عزت لوٹا رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی کر رہے ہو؟ آغا فارس نے گمسم بیٹھی حالہ کو نگاہوں میں بھرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ اور ماما کی باتیں ایزل سے کرتے ہوئے قدرے اداس ہو رہی تھی، اور یہ باتیں آغا فارس اور التمش بھی بخوبی سن رہے تھے۔ کیسی ناانصافی؟ گو کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی پوچھا۔ اس کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی ناانصافی؟ صرف اسی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان دونوں سے بھی ان کا سب سے قیمتی سرمایہ چھین لینے کی ناانصافی۔ التمش نے جواباً اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ مگر میں نے حالہ کو ان سے قطعی نہیں چھینا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں نے اپنا خون ان سے واپس حاصل کیا ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ مکرم اور حالہ کیا کم تھے اسے یہ احساس دلانے کو کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط، جو اب آغا فارس بھی شامل ہو گئے۔ واپس تم ان سے تب لیتے جب تم نے خود حالہ کو انہیں سونپا ہوتا۔ تم نے تو چھوڑ دیا تھا اسے لاوارثوں کی طرح، تو پھر اسے اپنی اولاد بنا کر جنہوں نے سہارا دیا اور پھر حالہ کو ہی اپنا سہارا بنا لیا، تو پھر تمہیں ان سے ان کا یہ واحد سہارا نہیں چھیننا چاہیے تھا۔ تم نے انہیں تنہا کر دیا التمش۔ التمش حیران نہ ہوا، کیونکہ یہ باتیں ایزل نہیں انہیں بتائی ہوں گی۔ اولاد سے عمر بھر کی محرومی کی اذیت و کرب کیسا ہوتا ہے، یہ ہم مرد نہیں بلکہ وہ عورت ہی سمجھ سکتی ہے، جس کی کوکھ تعمر اس وجود سے خالی رہے۔ تم بھی نہیں سمجھ سکے نا نور کی محرومی کے غم کو۔ وہ بولے تو التمش کو گویا کرنٹ لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کرنٹ کھا کر ان کی جانب پلٹا کہ بھلا انہیں کیسے پتا کہ سوزی کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ ارحم سے میری بہت زیادہ گہری یاری تو نہیں ہے، مگر ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار بہت گہرا ہے۔ ہمارے بیچ ملاقاتیں بھلے ہی بزنس کو لے کر ہوتی رہی ہیں، مگر باتیں صرف کام کی باتوں تک محدود نہیں رہی ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو وہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتا، مگر اس روز وہ شاید اس خوف کو لے کر بہت پریشان تھا، تبھی مختصر لفظوں میں مجھے بتایا کہ حالہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، مگر اس کا باپ کون ہے یہ نہیں بتایا۔ یہ بتایا کہ غم صرف اتنا ہی نہیں کہ حالہ ایک روز چلی جائے گی، بلکہ غم یہ ہے کہ ان کے گھر میں کبھی حالہ جیسی گڑیا دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ اس کی بیوی کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی کہ ایک حادثے نے اسے اس خاصیت سے محروم کر ڈالا ہے۔ وہ بہت افسوس سے بتا رہے تھے کہ جبکہ التمش بھلے ہی یہ سب پہلے سے جانتا تھا، مگر پھر بھی ان کے منہ سے سن کر نئے سرے سے افسوس ہو رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا کمی ہے التمش؟ آج نہیں تو کل کسی کو کر لو گے اپنی زندگی میں شامل۔ آج حالہ ہے تو کل کو اس کا کوئی بہن بھائی بھی آ جائے گا، مگر ارحم اور نور تو سدا کے لیے اس خوشی سے محروم رہیں گے نا۔ ان کے پاس نہ حالہ رہی، نہ حالہ جیسا کوئی دوسرا آ سکے گا۔ آغا فارس کی باتیں اس کے دل پہ گھونسے کی مانند بج رہی تھی۔ اسے احساس تھا اس محرومی کا۔ وہ سنگ دل نہیں تھا۔ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ بھی تو کر لیں تو وہ کبھی حالہ کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے 4 سال سے زیادہ عرصہ حالہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر رکھا ہے، مگر اب ان کی باہیں اس لمحے سے خالی کر دی گئی ہیں۔ تمہارا کیا ہے التمش؟ آج اس حالہ کے لیے تم نے ان دونوں کی خوشیوں پہ اپنی خوشی کو فوقیت دی، کل کو اپنا وہ پیار جو صرف اسے دیتے ہو اس کے بہن بھائیوں میں بھی تقسیم کر لو گے۔ مگر یہی حالہ اگر ان کے پاس ہوتی تو ان کی ساری محبت و توجہ ساری عمر صرف اور صرف حالہ کے لیے ہی رہتی۔ وہ اس کی محبت کو بھی کسی دوسرے تیسرے میں تقسیم نہ کر پاتے، مگر جب تم کرو گے تو حالہ بہت محسوس کرے گی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری بیوی اپنی اولاد کی طرح ہی حالہ کو پیار اور اہمیت دے گی؟ التمش سے پوچھا گیا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کوئی جواب نہ تھا دینے کو، واقعی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ اسے اس کے ماں باپ سے دور کر کے تم یہاں اپنے پاس لے تو آئے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو اس کے دل و دماغ سے اس کے ماں باپ کی محبت و توجہ کو کسی صورت نہیں نکال پاؤ گے۔ شاید کسی موڑ پہ تمہیں لگے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، مگر وہ محض تمہاری بھول ہوگی، محض خوش فہمی۔ اس لیے میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ اس سے قبل تم اپنا دل مزید اس سے جوڑو، اور تمہارے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل ترین ہو جائے، تم اسے اس کے ماں باپ کے پاس واپس چھوڑو۔ یہاں التمش کو لگا کہ آغا فارس نے محض یہ ایک بات نہیں کہی، بلکہ باقاعدہ اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل دبوچ ڈالا ہے۔ اس نے حیرت سے بھری آنکھیں لیے آغا فارس کی طرف دیکھا۔
تم رہ لو گے اس کے بغیر، ٹرسٹ می، مگر وہ لوگ آج بھی اس کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ اتنا یقین کیسے تھا آغا فارس کو کہ وہ رہ لے گا، جبکہ نہ رہنے کے سبب بھی تو وہ حالہ کو واپس نہیں لوٹا رہا تھا۔ حالانکہ بہت بار دل نے ملامت بھی کیا تھا جب حالہ اس کے آگے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا ذکر کر کے روئی تھی۔ ایک بار اس کا چہرہ دیکھو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ ظلم اس کے ننھے دل کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آغا فارس نے کہا تو بے ساختہ اس نے حالہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، مگر ایزل اسے ہنسانے کی کوشاں میں تھی۔ کیا واقعی ظلم کر رہا ہوں میں حالہ کے ساتھ؟ روز ہی وہ خود سے یہ سوال کرتا تھا اور آج بھی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ابھی کل ہی تو اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ کوئی ظلم نہیں کر رہا میں، اور آج پھر ساری سمجھ ہوا ہو گئی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا میں اگر تمہاری جگہ ہوتا التمش، تو صرف اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر خود کو اس سے محروم کر لیتا۔ اصل تماشا تو اب پڑا تھا التمش کی صورت پہ۔ نہیں، آغا فارس نے ہرگز بھی اسے تماچا نہیں مارا تھا، مگر یہ صرف التمش ہی جانتا تھا کہ ان کے الفاظ اسے کس چیز میں متغیر ہو کے لگے ہیں۔ صرف اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر اس سے محروم ہو جاتا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، التمش کی سمجھ کے بند دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تھے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری خوشی اہم ہے، اپنی اولاد کی نہیں۔ تو کیا میں خود غرض ہوں؟ ایک اور سوال۔ حالانکہ اصل جگہ تمہارے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس ہے، جنہیں وہ نہ صرف آج بلکہ مرتے دم تک اپنا ماں باپ سمجھتی رہے گی۔ بھلے ہی اس کی زبان تمہیں باپ اور تمہاری بیوی کو ماں کہے گی، اس کے دل و زبان صرف نور اور ارحم کو ہی پکارے گی۔ اور یہاں آغا فارس نے بات کا اختتام کیا، اور مجال تھی جو ان کے سب ہی سخت سوالوں کے جواب میں التمش کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا اس کے پاس دینے کو ڈھنگ کا جواب تھا ہی کب۔ وہ تو حالہ کی طرف چلے گئے، جبکہ التمش وہیں فرش پر نظریں گاڑے ان کی باتوں میں گڑتا چلا گیا اور کتنی ہی دیر تک ان سے نکل ہی نہ پایا۔ حالہ، بابا کی جان۔ وہ بے ساختہ آگے کو ہوا اور سوئی ہوئی حالہ کے سر پہ بوسہ دیا۔ میری جان، کہاں سے لاؤں میں آپ کو خود سے الگ کرنے کا حوصلہ؟ کیسے چھوڑاؤں میں آپ کو واپس؟ دل پھٹتا ہے میرا آپ کو خود سے دور کرنے کا سوچ کر۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ ٹھہری تھی۔ اس کی بیٹی اس کے پاس ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ یہ غم کوئی چھوٹا غم نہ تھا اس کے لیے۔ سب کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، مگر میری جان، میں اور کروں بھی تو کیا کروں؟ بتاؤ نا کیا کروں؟ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا بیچارگی سے بولا، مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا۔ جانتا ہوں کہ روز آپ اپنے ڈیڈ اور ماما کو کتنا مس کرتی ہو۔ آپ کے آنسو آپ کے بابا کو بہت تکلیف بھی دیتے ہیں، مگر آپ چلی گئی تو میری تکلیف کا کیا، میرے آنسوؤں کا کیا حال ہے؟ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا التمش، تو صرف اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر خود کو اس سے محروم کر لیتا۔ مگر سچ یہ ہے کہ آپ میری جگہ پر نہیں ہیں، اس لیے میرا غم، میری بے بسی صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ لاچار تھا۔ ہو سکتا ہے حالانکہ کبھی کسی موڑ پہ مجھے لگا کہ مجھے اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو سچ میں واپس چھوڑ آؤں، مگر فی الحال مجھ میں حوصلہ نہیں آپ کو چھوڑنے کا۔ نہیں ہے میری جان۔ وہ اپنی جان کو حسرت و محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ آغا فارس کی حالہ کے متعلق کئی باتوں میں وہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ جو شرم ساری ساتھ ان کے ساتھ غلط کرنے پہ وہ وہاں سے لے کر لوٹا تھا، اسے تو وہ بھول گیا کہ ان سے معافی مانگنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ ابھی بھی اسے لگتا تھا کہ اس کی جھولی خالی ہے، معافی سے بھری ہی نہیں گئی، کیونکہ اصل معافی تو اس نے مانگی ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی وہ جانتا تھا کہ جب تک اسے معافی نہیں مل جانی تھی، اس کا دل یوں ہی تڑپتا رہنا تھا، یوں ہی پچھتاوا اسے کھاتا رہنا تھا۔ مدر اور بیبی دونوں کی کنڈیشن بہتر ہے، مگر پھر بھی لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سوچ کے اپنی کیئر کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ آغا فارس اور ایزل اس وقت ڈاکٹر سارا کے روم میں موجود تھے۔ یوں تو مہینے بعد چیک اپ کے لیے انہیں آنا تھا، مگر تب ایزل کے انداز ہی درست نہیں ہو رہے تھے، تھوڑے لیٹ ہو گئے وہ دونوں یہاں آنے میں، مگر اس سے زیادہ لاپرواہی آغا فارس بھی کسی صورت نہیں کر سکتے تھے اس کے چیک اپ کو لے کر۔ اتنی دیر بھی اگر وہ کچھ پرسکون تھے تو اس لیے کہ حارث وقتاً فوقتاً چکر لگاتا رہتا تھا اور اس کا چیک اپ کرتا رہتا تھا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ یوں تو اب یہ بہتر ہے، مگر ایک بار ڈاکٹر سارا کے پاس پراپر چیک اپ کے لیے لازمی جائیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ آغا فارس نے ایک بار دوبارہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ نہیں نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ بس اپنی مسز کا بہت خیال رکھیں۔ وہ چہرے پہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے بولی، وہ تو میں رکھتا ہوں ڈاکٹر، دن رات رکھتا ہوں، بلکہ خود سے بھی بڑھ کر رکھتا ہوں۔ اچتا ہرگز نہیں دیتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور دیکھیں یہ آپ کی پرواہ کا ہی نتیجہ ہے کہ ماں اور بچے دونوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، سب بالکل ٹھیک ہے۔
ایزل تو مجھے لگتا ہے اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہوگی، سو اگر آپ بھی نہ رکھتے تو میں آج آپ کو بے فکر ہرگز نہ کر پاتی۔ وہ آپ کی ایزل کی طرف دیکھ کر بولی۔ یوں تو اس کی رپورٹس وغیرہ سب پہ اس کا نام تھا، پر ناگا فارس چونک کر پوچھتے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کی یہ پیشنٹ بہت کیئرلیس ہے، اپنا سارا فکر و خیال بس میرے سر ڈال کر بے فکر ہو جاتی ہے۔ آغا فارس ایزل کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بولے، یقیناً اس اعتبار کے ساتھ کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اس کا حال میں خیال نہیں رکھ سکتا، سو آپ اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مگر بیبی کا ویٹ قدرے کم ہے، کھانے پہ خاص توجہ دیں اور کائنڈلی اگلی بار پورے ٹائم پہ چیک اپ کے لیے آئیں۔ یوں تو کوئی اتنا مسئلہ نہ تھا اور ڈاکٹر نے بھی نارمل انداز میں بتایا، مگر آغا فارس کے لیے ذرا سی بات بھی بہت بڑی تھی اس کی صحت کے معاملے میں۔ دراصل چند دنوں سے ایزل کچھ ٹھیک سے کھا نہیں پا رہی، بار بار جی متلانے لگتا ہے، مگر آپ بھی فکر رہیں، بالکل کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، نہ کھانے کے معاملے میں، نہ چیک اپ کے، انفیکٹ کسی بھی معاملے میں۔ وہ خود خوفزدہ ہو کر انہیں بے فکری کا بول رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا تو بہت پیار سے ہدایات دے رہی تھی، جبکہ کئی ڈاکٹرز تو باقاعدہ غصہ کرتی تھی کہ خیال رکھیں، یہ کریں وہ کریں، اتنا لیٹ چیک اپ کیوں، حد ہے بے پرواہی کی۔ آپ سے مجھے یہی امید ہے۔ خیر، یہ پکڑے فائل اور یہ کچھ میڈیسنز ایڈ کی ہیں میں نے، یہ والی میڈیسن جب بھی جی متلائے تب استعمال کریں۔ آپ جا کر میڈیکل سٹور سے میڈیسنز لیں، میں ذرا ایزل سے چند ایک ضروری باتیں کر لوں۔ انہوں نے پرسکرپشن آغا فارس کو دیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتے کمرے سے نکل گئے۔ کیسی ہو ایزل؟ وہ گئے تو ڈاکٹر سارا نے باقاعدہ ایزل کا حال پوچھا۔ بہت خوش، اس نے چہک کر دکھایا۔ وہ تو میں ایک نظر دیکھتے ہی بھانپ گئی تھی۔ یہ بتاؤ کہ معاملات کیسے رہے تمہارے؟ سچ کہوں تو کئی بار مجھے سوچ آتی رہی، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر حارث بھی یہ بات جان گئے تھے۔ کئی بار خیال آیا ان سے پوچھوں، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر سارا نے فکر مندی بھرے تاثرات لیے بتایا۔ کیا بتاؤں آپ کو ڈاکٹر کہ اس 1.5 مہینے میں میری زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا، یوں سمجھیں کہ میری زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رہ گئی۔ جنہیں آج آپ میرے ساتھ دیکھ رہی ہیں، میری فکر کرتا اس شخص کو پانا آسان ہرگز نہیں تھا۔ اسے پانے کے پیچھے کیسی بھیانک کہانی ہے، بلکہ حقیقت ہے، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتی۔ بلکہ آپ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ جس روز میں یہاں سے گئی، اسی شام پھر سے مجھے یہاں لایا گیا۔ فرق بس اتنا تھا کہ صبح میں ہوش میں تھی، مگر شام میں ہوش و حواس سے بیگانہ۔ وہ بتا رہی تھی اور آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ متفکر سی سوال گو ہوئی اس کی آخری بات پہ۔ یہ لڑکی جو اس وقت آپ کے روبرو بیٹھی ہے، یہ پوری رات زندگی و موت کی جنگ لڑتی رہی تھی اسی ہاسپٹل میں۔ واٹ؟ او مائی گاڈ! یہ ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ جب ہوش میں آئی تو یہ حقیقت سب پہ کھل چکی تھی جسے میں دفنانے جا رہی تھی۔ میرے اپنے مجھ سے روٹھ گئی ڈاکٹر، سب سے دور، سب سے الگ ہو گئی میں۔ اب بس میں ہوں اور آگاہ ہیں، مگر ان کے ساتھ نے، ان کی محبت و چاہت اور دن رات کی فکر نے مجھے پھر سے خوش رہنا سکھا دیا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی بولی، تم پریشان نہ ہو ایزل، ایک دن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر کام میں وقت لگتا ہے، تم بس صبر رکھو۔ ڈاکٹر سارا اس سے زیادہ اسے کیا ہی حوصلہ دے سکتی تھی۔ صبر ہی کر رہی ہوں اس امید پہ کہ واقعی ایک دن سب اچھا ہو جائے گا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ گڑیا تم بس سب فکرے بھلا کر اپنی فکر کرو۔ تمہارے شوہر سے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ بالکل بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تمہیں بتا دوں کہ تمہاری اور بچے کی صحت ابھی بھی امپراپر ہے۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں، یہ دیکھ کر نہیں بتایا کیونکہ وہ تو اس کے بعد تمہاری مزید کیئر لازمی کرتے، مگر جب تک تمہیں اکیلے میں نہ سمجھاتی تم سب ان پہ چھوڑ کر بے فکر ہو جاتی اور نخرے دکھا کر بیچ بیچ میں بے احتیاطی کروا لیتی۔ بے فکر یہ فکر تمہارے اندر پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے ان کے اندر جن کو آلریڈی تمہاری اور بچے کی فکر ہے۔ سو اب چاہے جی مت لائے یا ویسے بھی کھانا کھانے کا دل نہ چاہے تو بھی ہر صورت کھانا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ۔ 1 گھنٹے میں ایک روٹی یا سیب ختم کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر کرو ضرور۔ فروٹ کھانے کا جی نہ چاہے تو جوس کی صورت میں پیٹ تک پہنچاؤ، مگر پہنچاؤ ضرور۔ بڑے ہی پیار اور فکر سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے کسی پیشنٹ کو اتنی تفصیل اور پرواہ کے ساتھ نہیں سمجھایا تھا، مگر ایزل کے ساتھ ان کا معاملہ الگ بن گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ڈاکٹر، میں بے فکر رہتی رہی کہ ابھی آگا ڈانٹ کر ناشتہ کروا دیں گے، ابھی کوئی چیز اٹھا کر لے آئیں گے، مگر یہ نہ سوچا کہ خود بھی کچھ کھا پی لوں کہ آخر کو اولاد تو میری بھی ہے۔ ایزل کو اب سمجھ آئی تھی۔ بالکل، یہی سمجھداری چاہیے مجھے تمہاری طرف سے۔ خیر، تم بہت لکی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ کئی محبت تو کرتے ہیں مگر اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح یہ تمہارا رکھتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری باتوں کو سمجھا اور ان پہ عمل کرتے ہوئے اس شخص کا ہاتھ تھاما۔
ورنہ تم تو بہت بڑی بیوقوفی کرنے چلی تھی، اگر کر جاتی تو بہت پچھتاتی تم۔ ڈاکٹر سارا نے اسے خوش قسمت قرار دیا اور اس کے فیصلے پہ خوشی کا اظہار بھی کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ڈاکٹر، اپنی ان باتوں کے لیے جو میں نے آپ سے کی، اور بہت شکر گزار بھی ہوں آپ نے بر وقت مجھے سمجھایا اور بہت پیار سے سمجھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایزل نے شرمندگی کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کیا۔ اسے اپنی باتیں یاد آئی تھی کہ کیسے وہ پاگلوں کی طرح اپنا بچہ ختم کرنے کی منتیں کر رہی تھی، پیسوں کا امبار لگانے کے دعوے کر رہی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ سب، بس جو ہے اس کی پرواہ کرو اور خوش رہو۔ تمہاری اچھی صحت میں بہت بڑا ہاتھ تمہاری خوشی کا بھی ہے، یہ یاد رکھنا، اور خوش رہنا مت چھوڑنا۔ ایک اور نصیحت کی گئی جبکہ ایزل مسکرا دی۔ ویسے تم دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارا ہی ہم عمر ہوگا۔ خیر، اس کے باوجود بھی اچھے تو تم دونوں کافی لگے مجھے ایک ساتھ۔ آخر میں ڈاکٹر سارا نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اچھے لگتے ہو، اس کے باوجود بھی سو عمریں مانے نہیں رکھتی۔ جی، تقریباً 20 سال کا فرق ہے۔ اس نے بتانے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ سیریسلی؟ وہ کدرے حیران ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ ہی از لوکنگ سو ینگ، مجھے تو زیادہ سے زیادہ 30 یا 31 تک کے لگے۔ اینی ویز، تمہیں تو پھر بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوں گے۔ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ پہلے کرتے تھے، اب نہیں، وہ ہچکچا کر بولی، تو ڈاکٹر سارا بھی ساختہ ہنس پڑی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ تم ان کی مسز ہونے کا شرف جو حاصل کر چکی ہو۔ وہ اسے چھیڑتی بولی تو وہ چھینپ سی گئی۔ چلو بہت ہو گئی باتیں، اور یہ بھی اس لیے ہو گئی کہ میں تمہیں پیشنٹ کم اور اپنی چھوٹی بہن زیادہ سمجھتی ہوں۔ اب میں اپنے نیکسٹ پیشنٹس کو دیکھ لوں، ویسے بھی میری ٹائمنگ آف ہونے کو ہے۔ ڈاکٹر سارا نے آپ کی باتوں کو یہی سمیٹنا چاہا کیونکہ ان کا ڈیوٹی ٹائم بھی آف ہونے کو تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، لڑکیاں چیک اپ سے بھاگتی ہوں گی مگر میں ہر منتھ بھاگ کر چیک اپ کے لیے آنا چاہوں گی۔ وہ صرف ڈاکٹر سارا کی محبت کے سبب ایسی چاہ رکھتی تھی۔ میں بھی ہر منتھ تمہاری منتظر رہوں گی، خاص کر اس دن کی جب تمہارا بیبی میرے ہاتھوں سے اس دنیا میں آئے گا۔ وہ پرتبسم بولیں تو ایسل مزید جھیمک گئی۔ کوئی مسئلہ ہو، فوری نہ آ سکو تو کال پر رابطہ کر لینا، مگر کیئر لیسنس ہرگز مت کرنا، اوکے؟ وہ جانے کو تھی جب ایک بار پھر ہدایت جاری کی گئی، جس پہ وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ سن لیا جناب، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہ اپنے کھانے کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ سے زیرو لاپرواہی، اوکے؟ ایزل جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے آگا فارس بول اٹھے۔ میں تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی، وہ معصوم بنتی بولی۔ مجھ سے زیادہ نہ کوئی تمہیں دیکھتا ہے نہ جانتا ہے کہ کتنا خیال کرتی ہو تم خود کا۔ وہ اس کی سر پر چپت لگاتے بولے، ہاں تو جب آپ ہیں تو مجھے کیا فکر؟ وہ شانے اچکا گئی اور مان سے بولی، جب میں گھر نہیں ہوتا تب تو تمہارا فرض بنتا ہے نا خود کے بارے میں سوچنے کا۔ ملازمین جتنے بھی اعتباری صحیح، مگر میں ان پہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اس لیے جو آرڈر میں دے کر جاؤں اس پہ اب سے سختی سے عمل ہوگا، آئی سمجھ؟ وہ باروب لہجے میں بولے، اوکے باس۔ ایزل نے باقاعدہ سلوٹ کیا تو وہ اس کی شرارت پہ ہنسے۔ ویسے ڈاکٹر نے تم سے کیا کہا؟ کیا ضروری باتیں تھیں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو تمہاری پریگنینسی سے ریلیٹڈ سب باتوں سے میری بھی آگاہی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ تمہاری۔ تو پھر تمہیں اکیلے میں کیا کہا گیا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتی استفسار کرنے لگی جبکہ ایزل نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے لب کاٹے، جن کی نظریں سڑک پر تھیں۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس وہی سب باتیں جو آپ سے بھی کہیں۔ ہاں، یہ کہا کہ صرف آپ ہی اپنی ساری ذمہ داری لاد کر بے فکر نہ ہو جاؤں، خود بھی اپنا سوچوں۔ یہ بات سچ بھی تھی اور بتانے لائق بھی یہی تھی۔ یہ تو 100% سچ کہا انہوں نے۔ کوئی ارادہ بھی ہے عمل کرنے کا یا نہیں؟ انہوں نے غیر سنجیدگی لیے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، قطعی نہیں۔ آپ کے سوا آپ جیسا میرا کوئی خیال رکھے یہ مجھے گوارا نہیں، پھر بھلے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بھی غیر متانت سے گویا ہوئی۔ تم بس اپنا خیال رکھو، پھر چاہے جس کی طرح بھی رکھو، نو میٹر۔ انہیں تو بس وہ فٹ فار چاہیے تھی۔ آگا، آئی وش کہ ماما اور آپی بھی میرے ساتھ ہوتی۔ وہ تو پہلے ہی میرے اتنے ناز نخرے اٹھاتی تھیں، اب تو مزید اضافہ کر دیتی۔ شاید میری حسرت ہی رہ جائے گی یہ سننے کی کہ بہت ڈانٹوں گی میں اگر جو اسے جلدی سے فنش نہ کیا تو۔ پتا بھی ہے نا کہ اب تمہارے ساتھ دو دو جانیں جڑی ہوئی ہیں، اب تو تمہیں ڈبل کیئر کی ضرورت ہے، مگر تمہیں تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ خود ہی اپنی بات پہ ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں بھی اداسی کی چھنکار آگا فارس نے واضح محسوس کی۔ میری جان، آگا فارس نے سپیڈ بریکر سے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے پکارا، یہ حسرت ضرور تعبیر بنے گی، سو اس میں تھوڑا اضافہ کر لو، اور وہ یہ کہ مومانی اور انم اکیلی نہیں ہوں گے، میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گا تمہیں ڈانٹنے کے لیے۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو مذاقن بولے، آپ کو تو ویسے ہی موقع چاہیے، بس مجھے ڈانٹنے کا۔
वो मुंह फुलाकर बोली, मैं अगर डांटता हूँ अपनी यीशु को तो प्यार भी तो उससे कहीं ज्यादा करता हूँ। हर डांट के बाद प्यार निछावर करके मैं दावा भी तो करता हूँ। उन्होंने एक आंख दबाकर शौकी से कहा, प्यार करने का भी तो बस मौका चाहिए होता है आपको। तभी पहले डांटते हैं फिर प्यार करने लग जाते हैं। सब समझती हूँ मैं। वो कमर के दोनों ही तरफ हाथ टिकाए आंखें चुन्नी सी करती बोली, हाँ हाँ हाँ। जबकि आगा फारिस उसकी समझ पे दिल खोलकर हंसे थे। क्या खूब समझ पाई थी उसने। हाँ तो करूंगा ही ना। वैसे तो मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं, मगर तुम्हें डांटने के बाद प्यार करने का जो जो मजा है उसकी तो बात ही कुछ और है। वो उसकी फूली हुई गाल पे चुटकी भरते बोले तो लम्हे भर में ही गाल का वो हिस्सा गुलाबी पड़ गया। उसके वो गाल जो परेशानियों में पिचक से गए थे अब फिर से सेब की तरह फूल कर सुर्ख बन चुके थे। उफ, बहुत बुरे हैं आप। वो अपना गाल मसलती बोली। शायद चुटकी जोर से भर ली गई थी। कितना बुरा जाने मन। उन्होंने बिना बुरा बनाए पूछा। इतने बुरे, इतने बुरे, इतने बुरे कि आपके सामने कोई अच्छा भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता। वो आगे हुई और बदला उतारने को उनके एक नहीं बल्कि दोनों गालों पे जोरों की चुटकी भरती बोली, हाउ स्वीट डार्लिंग। उसकी अपने लिए की गई तारीफ पे वो मुस्काए। इन चुटकियों के साथ साथ एक बाइट भी मिल जाती तो मजा दोबाला हो जाता। वो लिजाजत से बोले तो एजल ने घूर कर उन्हें देखा। बाज आ जाएं आप। मैंने नजरों से काटने के बजाय दांतों से काटने की गुजारिश की है। वो ना बाज आए। चुप करके गाड़ी चलाएं आप। बल्कि ये हम घर की तरफ तो नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं हम। एजल ने देखा कि गाड़ी घर की तरफ जाती सड़क पे मोड़ने के बजाय मुखालिफ सिमत मोड़ी गई है। तो पूछ बैठी, एक के बाद अब हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बाखबर किया गया। क्या? मगर क्यों और किस डॉक्टर के पास? एजल ने शिकनालोद पेशानी लिया उन्हें देखा। हम जा रहे हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि तुम्हारा जो ये चश्मा है ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसका नंबर बढ़ चुका है। सो एक बार चेक करवाना जरूरी है। यही लगाती रहोगी तो नजर पे असर पड़ता रहेगा। आगा फारिस उसके चश्मे की तरफ बाकायदा इशारा करते बोले तो एजल दंग रह गई। यानी जो बात उसके वहम गुमां में भी नहीं थी वो आगा की सोचों में कैसे समा जाती थी। गुजरे वक्त में जितना उसकी आंखों ने सैलाब जारी किया था वो भी दिन रात, और खास कर माथे पे लगने वाली चोट के सबब जो दिमाग और आंखों पे असर पड़ा, उसके बाद वाकई एक बार नजर चेक करवाना जरूरी था। मगर ये ख्याल एजल को बिल्कुल ना आया। आगा, आप भी ना इतनी छोटी छोटी बातों बातों तक का ख्याल रखते हैं। मुझे तो ये सोच कभी भी ना आती। वो चाहत से गोया हुई। पहली बात ये कि ये छोटी बात हरगिज नहीं है, और दूसरी बात कि जब मैं हूं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए तो तुम्हें जरूरत भी नहीं कोई फिक्रें पालने की। वो मुस्कुराए और सड़क से जरा भर को नजर हटाकर उसके चेहरे पर डाली। वैसे जितनी प्यारी तुम्हारी आंखें हैं ना, इतना ही बुरा मुझे इन पे चश्मा लगता है। यानी पूरी कातिल कातिल किस्म की आंखें और उन पर ठहरा की चश्मा, जो उन्हें बगौर देखने वाले के लिए एक आड़ बना होता है। वो चश्मे को बनावटी घुरी से नवाजते बोले, और ये महज मजाक था क्योंकि उन्हें इन आंखों पे चश्मा बहुत भला लगता था। ईजल के चेहरे पे चश्मा बहुत जचता था। बल्कि उन्होंने तो बचपन से अब तक उसे देखा ही चश्मे में था। उल्टा चश्मे के बगैर वो खाली खाली सी लुक देती थी और नामुकम्मल लगती थी। जनाब, आप वही हैं ना जिन्होंने कहा था कि चश्मे के बगैर तुम्हारी आंखें अधूरी लगती हैं। एसर ने माजी में कही उनकी बात उनके सामने दोहराई। वो गुजरा वक्त था मेरी जान, जब मैं इन आंखों को उस नजर से नहीं देखता था जिस नजर से अब देखता हूँ। तब उन्हें बगौर देखने से मैं इज्तनाब करता था, और अब इज्तनाब नामुमकिन ठहरा हो चुका है। अब तुम्हारी और मेरी आंखों के बीच कुछ और हायल हो, ये मुझे बहुत खलता है। फिर भले वो ये चश्मा ही क्यों ना हो। वो उसका चश्मा खटखटाते दिलकशी से बोले तो वो हंस दे। किस दोस्त की तरफ थे तुम कल? क्यों तो वो ये सवाल कल उसके घर में कदम रखते ही पूछ चुकी थी। मगर हारिस ने ये कहकर कि मैं थका आया हूँ, किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, सुबह बात करेंगे, कह के बात ही खत्म कर दी। वो अनम को छोड़कर हॉस्पिटल चला गया और देर से घर लौटा था। सो आते ही सो गया। उस वक्त तो शहज़ैन उसके तेवर देखकर खामोश रह गई, मगर जो शख्स यावर ने उसके दिमाग में भर दिया था उसके सबब वो जो मान बैठी थी फिर से बेयकीन हो गई। कल वो हारिस के साथ आउटिंग की खातिर उसके हॉस्पिटल गई कि वहां से उसे लेकर किसी अच्छी जगह डिनर करेगी, मगर वो वहां था ही नहीं। और फिर उसने जब हारिस को कॉल की तो मालूम हुआ वो दोस्त की तरफ है। उससे पहले तो गुस्सा किया और फिर यकीन कर लिया, मगर उसके बाद उसे अपनी बोरियत खत्म करने का जरिया यावर ही नजर आया। उसने सोचा, या हारिस खुद तो घर है नहीं, तो क्यों ना वो भी यावर के साथ आउटिंग करे। पहले यावर उसके पीछे था, अब तो गोया वो भी उसकी तरफ हो गई थी। और कल जो बातें हारिस को लेकर यावर ने कही उसके बाद से तो वो अब हारिस के सवालात तलब किए बिना नहीं हारिस से सवालात तलब किए बिना रह नहीं सकती थी। कल की शाम, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू कॉल्ड मी टू हैव अ डिनर विथ यू।
यावर ने अपनी खुशी का इजहार किया। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में मौजूद थे, एक दूसरे के रूबरू थे और बीच में मेज हायल थी। वैसे तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कैसे इजाजत दे दी, या उसे इल्म ही नहीं कि तुम कहाँ हो? उसने पूछा। तो इस शहजीन ने हूं वाले अंदाज में नाक सुखेड़ी। शहजीन को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, और वैसे भी वो खुद भी इस वक्त अपने दोस्त के साथ है। वो कहना ये चाह रही थी कि अगर उसका शौहर अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। वैसे क्या तुम जानती हो कि किस दोस्त के साथ है? कुछ सोचते हुए यावर ने पूछा। एक ही दोस्त है उसका, जिसके हर वक्त कसीदे पढ़ता रहता है। वह हमोजत से गोया हुई। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं तुम उसके मेल जोल से बेखबर तो नहीं। मेरा मतलब है कि दोस्त का बोलकर कहीं किसी और से तो नहीं मिलना जुलना चलता रहता। वो मशकूक अंदाज में बोला तो वो ठटकी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ था, मगर वो एकदम से बोल उठी। पहले भी कहा था तुम्हें, अब भी कहूंगा कि अपने शौहर पे नजर रखो। मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी लड़की के चक्कर में है। सारा दिन और देर रात तक घर से बाहर होता है। कभी देखा है जाकर कि हॉस्पिटल होता भी है या नहीं? अगर वो किसी लड़की के चक्कर में है तो ये बात लिख लो कि तुम्हारे साथ उसका रवैया कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो तुम पे पाबंदियां तो लगाता रहेगा, मगर खुद जो जी में आए करता रहेगा। बल्कि तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम्हें घर से निकलने से इसलिए मना करता होगा ताकि तुम कहीं बाहर उसे किसी और के साथ पकड़ ना लो। यहाँ तो पूरी फप्पे कुटनी बना हुआ था, जबकि शहजीन उसके एक एक लफ्ज में गुम बस हैरान परेशान बुत बनी बैठी थी। उसे वाकई सोच आई कि एक दो बार वो उसके हॉस्पिटल गई, मगर उसे वहां ना पाया। आज भी तो ऐसा ही हुआ था, और ये बात भी काबिल गौर थी कि वो तुम्हें बाहर निकलने से इसलिए मना नहीं करता कि उसे तुम्हारी आउटिंग से मसला है, बल्कि इसलिए करता है कि कहीं तुम्हें वो किसी लड़की के साथ नजर ना आ जाए। वैसे पता लगवाओ कि माजी की कोई उसकी मोहब्बत तो नहीं, जो हाल में भी उसके साथ हो, क्योंकि यही एक बड़ा रीजन है तुम्हें अहमियत ना देने का। जब महबूबा साथ हो तो बीवी को घास भला कौन डाले? आखिर में वो हौले से हंसा था, अपनी बात पे नहीं बल्कि ये सोचकर कि हारिस तो अब गया, क्योंकि ये मोहतरमा तो बन गई बेवकूफ। नहीं, बल्कि वो ये सब बातें यूं ही पेपर के नहीं उड़ा रहा था। कोई तो सबूत था उसके पास, जिसके तहत वो ऐसा कह रहा था। मगर वो सबूत फिलहाल वो शहजीन को दिखाने का इरादा नहीं रखता था। वो चाहता था कि पहले चिंगारी भड़का दे, फिर बकायदा आग लगाने का काम करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ, वो हारिस का दोस्त है जिसकी तरफ वो अक्सर जाता रहता है, और फिर उसकी वाइफ का चेकअप भी वही करता है। शहजीन ने उसके सामने तो ऐसा कह दिया, मगर अंदर उसका बुरी तरह उथल पुथल हो रहा था, शक भरी बातों के सबब। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि तुम उस पे नज़र रखो। वो कहाँ आता-जाता है, किससे फ़ोन पे बात करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो। यावर ने भी ये आखिरी बात कहकर बात खत्म करना चाही कि आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाकी की चिंगारियाँ फिर सुलगाएगा, बल्कि बाकायदा आग लगाएगा। छोड़ो तुम इन बातों को। तुमने कहा था कि भले ही तुम्हें इनवाइट मैंने किया है, मगर बिल तुम पे करोगे, सो अब ऑर्डर भी तुम ही दो। आई एम सो हंग्री। उसने मौजू वापस डिनर की तरफ मोड़ा। यस, श्योर। ऐसे डिनर तो मैं तुम्हें रोज़ करवाने को तैयार हूँ। तुम बस हामी भर दिया करो। उसने मेन्यू कार्ड उठाया और यहाँ की खास आइटम्स ऑर्डर करने लगा, जबकि शहजीन तो बस उसकी बातों में ही जकड़ी हुई थी। अरे यार, तुम कहाँ खो चुकी हो? तुम्हें भूख लगी थी, देखो डिनर तुम्हारे सामने है। उस उसे खोई हुई को यावा ने डिनर सजने के बाद मुखातिब किया। नहीं, कहीं भी नहीं, वो हौले से बोली। ओह स्वीटी। यावर उठकर कुर्सी आगे को खिसकाता उसके करीब हुआ और उसका हाथ अपने हाथों में भरता बोला। आहिस्ता आहिस्ता वो उससे फ्रैंक होता जा रहा था, और इस फ्रैंकनेस को उसे मजीद बढ़ावा देना था। ज्यादा मत सोचो। भले ही वो तुम्हारे साथ खुश नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ लॉयल है, वफादार है, तो देखना, मेरी बातें बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगी। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। देखो, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम भले ही मेरी नहीं हो शहजीन, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरी खुशी जरूर है। चाहे तुम अपने शोहर के साथ खुश रहो चाहे तुम अपने शोहर के साथ रहो, मगर खुश रहो। मैं तो बस यही चाहता हूँ। लेकिन अगर वो तुम्हें चीट कर रहा है, तो मुझे ऐसा मर्द तुम्हारे लिए गवारा नहीं, क्योंकि ऐसा मर्द तुम डिजर्व नहीं करती। तुम उसकी मोहब्बत के पीछे मुझे मोहब्बत ना दो, और वो किसी और के पीछे तुम्हारी मोहब्बत की बेकदरी करता रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो उसका हाथ हमें पक्के आशिक आशिक के मानंद बोला। लहजा यूं था जैसे अभी अगर उसकी बातें सच साबित हुई तो हारिस को कुछ कर छोड़ेगा। जबकि शज़ीन तो बस उसकी सूरत ही देखे जा रही थी कि क्या ये शख्स मुझसे इतना प्यार करता है कि भले मैं इसकी हूं ना हूं, मगर मेरी खुशी उसके लिए हमेशा अहम रहे। क्या इतना प्यार करता है कि मेरे साथ गलत करने वाले को सालम निकल जाए, क्योंकि उसका लहजा वाकई ऐसा था। वो सोचने लगी कि मैं यावर को क्या समझ रही थी कि शायद उसकी मोहब्बत खोखली है, या महज मेरे हुस्न पे मर मिटा है, मगर ये तो वाकई मेरा आशिक निकला।
اس کے دل میں حسرت جاگی کہ کاش یہ ساری خوبیاں وہ حارث کے اندر اپنے لیے پاتی۔ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بات پریشان کرے تو سیدھا مجھے کال کرنا یا مجھے ایک آواز دے لینا، تم جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا اور تمہیں سننے سمجھنے اور جو تم کہو گی کرنے کو راضی ہو جاؤں گا۔ یاور اس کے بالوں کو بہت آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے رستہ بولا، جبکہ شہزین اسے خود سے دور کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہ انداز، یہ لہجہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ اسی انداز و لہجے اور محبت و پرواہ کے لیے ہی تو ترس رہی تھی۔ Now don't think too much, sweetheart, and have dinner. وہ اس کا گال تھپتپاتا اس کے پاس سے اٹھا اور کرسی واپس اس کے مقابل رکھتا بولا تو شہزین مدھم سا مسکرا دی۔ کاش تم مجھے پہلے ملے ہوتے۔ وہ اپنی حسرت کا مظاہرہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ مل جاتا تو کیا کرتی؟ کیا مجھے تا عمر اپنی باہوں کی پناہ فراہم کرتی؟ وہ شوخی سے گویا ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے عمر بھر اپنی محبت کا قیدی بنا لیتی۔ اس نے جلدی سے یہ مطلب درست کیا۔ ہو بھی سکتا تھا۔ وہ تبسم لیے شانے اچکا کر بولے، ہو تو اب بھی سکتا ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولا، مگر میں کرنا نہیں چاہتی۔ اور شہزین نے یہاں بات ہی ختم کر دی۔ چاہتا تو میں بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ اور ہی چاہتا ہوں اور میری وہ چاہ ضرور پوری ہوگی۔ وہ اسے دیکھتا دل ہی دل میں بولا اور ہنس پڑا۔ تقریباً 15 منٹ ہی ہوئے تھے انہیں ڈنر کرتے جب کوئی تیسرا چلا آیا۔ او، تو یہاں ڈنر چل رہا ہے۔ یاور اور شہزین کا ڈنر اپنے آخری مراحل پر تھا جب ان کے قریب سے نسوانی آواز ابھری، جس پہ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا۔ ارے جیا، تم کیسی ہو؟ اسے دیکھتے ہی بات کی شروعات جاور نے کی، جبکہ شہزین نے بے رخی سے رخ پھیر لیا۔ دوستی تو تمہاری ہم سے تھی، مگر وقت تم کسی اور کو دیتے ہو۔ نئے دوست ملتے ہی پرانے دوستوں کو گھاس ڈالنا چھوڑ دی۔ جیا اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے رخ پھیرے بیٹھی شہزین کو دیکھ کر بولی، مگر بولی یاور سے ہی تھی۔ اس نے واضح طنز کیا تھا۔ لیلا، جیا، ٹومی اور سیم پہلے سے ہی یاور کو جانتے تھے۔ جیا اور لیلا سے تو اس کی دوستی کو کوئی 1.5 2 مہینہ ہی ہوا تھا۔ ارے تم لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم آؤ نا، بیٹھو ہمارے ساتھ ڈنر کرو۔ یاور نے اسے جوائن کرنے کو کہا۔ میرا یہاں بیٹھنا شاید تمہاری دوست کو گوارا نہ گزرے، سو میں چلتی ہوں۔ تم لوگ کرو اپنا خاص ڈنر انجوائے۔ وہ نخوت سے کہتی فوراً ہی وہاں سے پلٹ گئی۔ کیا بات ہے، یہ جیا اتنا روڈلی بہیو کیوں کر رہی تھی؟ اور تم نے بھی ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، نہ کوئی بات کی؟ تم دونوں کے آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ یاور نے واضح محسوس کیا تھا، بلکہ وہ وجہ سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے کسی سے بلا وجہ ناراض ہونے کا شوق نہیں۔ ہاں البتہ اسے ضرور ہے۔ میں خود نہیں جانتی کہ وہ آج کل مجھ سے اتنی بیزار کیوں ہے۔ نہ کالز، نہ میسیجز، نہ ملاقات۔ بالکل بدل گئی ہے وہ تو۔ نہیں بات کرنا چاہتی تو نہ کرے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی کی منتیں کرنے کا۔ میں خود سے سر جھٹکتی بولی، ہاں ٹھیک ہے، مگر پھر بھی کوئی تو وجہ سمجھ میں آئی ہوگی تمہیں اس کی ناراضگی کی۔ یاور نے کریدنا چاہا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے تو وہ یہ کہ اسے ہم دونوں کا گھلنا ملنا پسند نہیں، شاید وہ جلن کے شکار ہے۔ شہزین نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا، کیونکہ آج سے پہلے آخری بار پارٹی میں ہی اس کی جیا سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے گزرتے گزرتے شہزین پہ ایک طنز جھاڑا تھا، اور وہ یہ کہ بہت ناز ہے تمہیں اپنے حسن پہ، اور اسی حسن کو جال بنا کر تم یاور جیسے لڑکوں کو اپنا گرویدہ بنا کر پھانس لیتی ہو۔ اس بات پہ کیسے ممکن تھا کہ شہزین خاموش رہتی؟ باقاعدہ تماشا تو نہ لگایا، مگر جھگڑی ضرور تھی اس سے، اور اس کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ شہزین کو ٹھیک سے سمجھ تو نہیں آیا تھا کہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ کیا مسئلہ اس کے حسن سے ہے کہ یاور کے ساتھ ہونے سے؟ پہلے بھی تو کئی لڑکے مر مٹتے تھے اس پہ، تب تو جیا نے کبھی ایسا کچھ نہ کہا۔ اب یاور کی دفاع ہی کیوں؟ کیا وہ یاور کے لیے محسوسات رکھتی تھی؟ فی الحال اسے یہ بھی سوچ نہیں آئی تھی۔ کیسی چلن؟ وہ نہ سمجھ بنا۔ میں نہیں جانتی، تم چھوڑو یہ باتیں اور ڈنر کرو، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ شہزین نے واپس جانے کی بات کی کیونکہ چاہتی تھی کہ حارث کے آنے سے قبل ہی گھر پہنچ جائے۔ اس لیے نہیں کہ ڈرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے حارث کی کلاس لینی تھی۔ میں ذرا آتی ہوں۔ ڈنر کا یہی اہتمام کرتے ہوئے اس نے ہاتھ منہ دھونے کے لیے اٹھنا چاہا، مگر جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ کے اندرونی ایریا کی طرف بڑھی، اسے دروازے سے ذرا ہٹ کے کھڑی جیا اور لیلا نظر آئیں۔ وہ لیلا سے ملنے کو آگے بڑھی، مگر جیا کے لفظوں پہ اس کے قدم تھم گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کیا ضرورت تھی مجھے وہاں جانے کی؟ میں یامر سے ملنے گئی تھی، اس شہزین سے نہیں۔ لیلا کی اس بات پہ کہ تمہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی، وہ جواباً تڑک کر بولی، شہزین ہماری دوست ہے یار، سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، تم کیوں اس سے ناراضگی بڑھا رہی ہو؟ دیکھو، غلطی تمہاری تھی، اس لیے تم اس سے سوری کر کے دوستی بحال کر لو۔ لیلا نے مشورہ دیا، جو جیا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ دوستی؟ اور صحیح کہا تم نے کہ سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، مگر تم یہ بھول رہی ہو کہ ان سالوں میں ہم صرف یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے تو کبھی کوئی۔
हम लोग कहाँ हैं यार? क्या हम इस काबिल हैं कि कोई हमें भी अहमियत दे? जो भी आता है हमें इग्नोर करके उस हसीन के पास चला जाता है। उसी का लट्टू, उसी का दीवाना हो जाता है। उसके होते हुए कोई हमें घास भी नहीं डालता, ना ही डालेगा जब तक वो साथ है। वो तल्ख व तंद लहजे में गोया हुई इस बात से अनजान कि साइड पे खड़ी शहज़ीन सब सुन रही है। बात तो तुम्हारी ठीक है जिया, ये सब मैं भी महसूस करती हूँ, मगर क्या करें, वो दोस्त है हमारी। इस वजह से दोस्ती तो खत्म करने से रहे। और वैसे भी तुम गौर करो, तो वो कौन सा खुद दूसरों को पीछे लगाती है। अब यावर को ही देख लो, खुद ही दीवाना हुआ फिर रहा है उसका। खुद ही उसका नंबर हासिल किया और मिलने को बेताब रहता है, जबकि शहज़ीन तो अपने शौहर के सिवा किसी को इतनी अहमियत ही नहीं देती। लैला इतनी नेगेटिव नहीं थी। हुँ, इस जैसी लड़कियाँ तो अपने शौहर को जूते की नोक पे रखती हैं। ये प्यार-व्यार, जुनूनियत, ये सब दिखावा है। हारिस से शादी भी उसने अपने किसी मतलब को ही की होगी। सबको पीछे लगाना आता है, बस अपने शौहर को ही नहीं लगा सकी। और इतनी ही सच्ची मोहब्बत है कि तो क्यों चिपक गई है यावर से? क्यों नहीं जान छोड़ देती उसकी? भले ही वो पसंद करता है उसे, मगर इतनी ही दावेदार है अपने शौहर से मोहब्बत की, तो यावर के साथ क्यों उठ बैठ रही है? उसे साफ-साफ इनकार क्यों नहीं कर देती मेल-जोल रखने से? जिया को असल आग तो इस पे लगती थी कि वो क्यों है यावर के साथ। वो जहर उगल रही थी, जबकि शहज़ीन मुठ्ठियां भींचे बड़े जब्त के साथ खड़ी थी। जी तो चाह रहा था कि जाकर जिया का मुंह नोच ले, और वो ऐसा करने को भी थी, मगर लैला की बात पे ठटक कर रुक गई। तुम यावर को पसंद करती हो, उसके लिए एहसास रखती हो, मैं समझती हूँ। जानती हूँ कि शहज़ीन से बैर बांधने का असल सबब भी यही है। नागवार गुजरता है तुम्हें जब यावर उसे अहमियत देता है, मगर देखो, तुम्हें अपने मूड को कंट्रोल में रखना होगा। ये समझना होगा कि अगर यावर की तरफ से ऐसा कुछ ना होता, तो तुम्हारा शहज़ीन से उलझना बनता भी था। मगर अब यावर खुद उसको पसंद करता है, तो तुम मुझसे बिल्कुल नहीं उलझ सकती। यानी जिसको तुम पसंद करती हो, वही तुम्हें पसंद नहीं करता, तो फिर इन सब लड़ाई झगड़ों का फ़ायदा? लैला ने उसके शाने पे हाथ रखते हुए नरमी से उसे समझाया। ओह! तो ये बात है। आप समझी कि क्यों भड़क रही हो तुम? यावर को पसंद करती हो, तभी आजकल तुम्हारे अंदाज़ बदले हुए हैं। तभी मेरे लिए ज़हर उगल रही हो। शहज़ीन हौले से बड़बड़ाई और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या शैतानी ख़्याल आया कि मुस्कुरा कर वापस पलटने को ही, जब यावर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो रुकी रही और उसके करीब आने का इंतज़ार किया, और फिर जैसे ही वो करीब आया, तो कदरे ऊँची आवाज़ में बोली, यावर, डिनर तो तुमने करवा दिया, अब ऐसा करो ना, मुझे अपनी पसंद की जगह से अच्छी-सी आइसक्रीम खिला दो। बहुत दिल चाह रहा है, बोलो, खिलाओगे ना? उसने लाड से उसके बाजू को अपनी दोनों बाहों में भरते हुए कहा, और इसी पल लैला और जिया ने भी पलटकर उनकी तरफ देखा। तो जिया की उस वक़्त सूरत देखने वाली थी। जबकि यावर तो पहले एकदम से हैरान हुआ कि ये शहज़ीन को क्या हो गया? मगर जब उसकी नज़र भी जिया पर पड़ी, तो गया सब समझ में आ गई। तुम्हारे लिए तो जान भी हाज़िर है शहज़ीन। आइसक्रीम क्या चीज़ है? कहो तो आइसक्रीम का ढेर लगा दूँ। वो फ़िदा होने वाले अंदाज़ में बोला, जबकि जिया का दिल जलकर राख हुआ, जबकि चेहरा भी धुआँ छोड़ता मालूम हो रहा था। और यही सूरत तो शहज़ीन देखना चाहती थी। उसकी सुलगती सूरत शहज़ीन को सुकून दे गई, उसका अंदर तक सरशार कर गई। तो फिर चलें? पूछा गया। लेट्स गो। और वो दोनों चल दिए। देखा, देखा तुमने, किस कदर चीप है ये लड़की, शर्म नहीं आती इसे। वहां अपने शौहर से मोहब्बत की दावेदार है, और यहाँ यहाँ देखो क्या गुल खिला रही है। जी तो चाहता है कि जाकर उसकी सारी हरकतें उसके शौहर को बता दूं। वो मुठ्ठियां भींचती बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिया। लैला ने उसे खबरदार किया। चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी तरह घटिया नहीं हूँ। वो बेबसी से लब भींच कर रहेगी। आग भड़कती थी उसके अंदर यावर को किसी और के साथ, खास कर शहजीन के साथ देखकर। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, किस दोस्त के पास थे तुम कल शाम? जो शाम के गए रात गए वापस लौटे। पहले भी कहा था तुम्हें, अब भी कहूंगा कि अपने शौहर पर नजर रखो। मुझे तो लगता है वो जरूर किसी लड़की के चक्कर में है। सारा दिन और देर रात तक घर से बाहर होता है। कभी देखा है जाकर हॉस्पिटल होता भी है या नहीं? अगर वो किसी लड़की के चक्कर में है, तो ये बात लिख लो कि तुम्हारे साथ उसका रवैया कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो तुम पे तो पाबंदियां लगाता रहेगा, मगर खुद जो जी में आए करता रहेगा। बल्कि तुम्हें एक बात बताऊं, वो तुम्हें घर से निकलने से इसलिए मना करता होगा, ताकि कहीं तुम बाहर उसे किसी और के साथ पकड़ ना लो। पता लगवाओ कि माजी की कोई उसकी मोहब्बत तो नहीं, जो हाल में भी उसके साथ हो। क्योंकि यही एक बड़ा रीजन है तुम्हें अहमियत ना देने का। जब महबूबा साथ हो, तो बीवी को घास भला कौन डाले? तुम्हें कल कॉल पे तुम्हें कल कॉल पे ही बता चुका था कि फारिस की तरफ। झूठ झूठ बोलते हो तुम। वो दृष्टि से उसे टोक गई। वो फारिस है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, जिसके साथ तुम 10-10 घंटे बिता देते हो? वो दृष्टि से बोली, तो हारिस ने नागवार निगाहों से उसकी जानिब देखा। अगर तुम फारिस को मेरी गर्लफ्रेंड कह रही हो, तो कह सकती हो। उसने शहज़ीन की बात को कोई अहमियत ही ना दी। मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो जल कर बोली।
अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें किसी किस्म की वज़ाहत पेश करने का पाबंद नहीं हूँ। लहज़ा नॉर्मल था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ हारिस, मेरा राइट है ये जानने का कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, किससे मिलते हो, किससे नहीं। वो रौब झाड़ती बोली, बिल्कुल तुम्हारा हक बनता है और मैं तुम्हें इस हक के नाते जवाब भी दे चुका हूँ कि मैं फारिस की तरफ था और वहां से हॉस्पिटल चला गया। हारिस का लड़ाई का कोई इरादा ना था, तभी अपना लहजा काबू में रखे हुआ था, जबकि शहजीन की तरफ से लड़ाई की भरपूर अमकान थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? वो मशकूक निगाहें उस पर जमाई बोली, तुम्हें ऐसा लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में शक जो भरा हुआ है, सो सच भी झूठ ही लगेगा। वो आराम से कहता शेल्फ से एक किताब निकाले, बेड पे दराज हो गया। उसके सवालों के दौरान तो वो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकता था, मगर फिर भी किताब खोल ली कि शायद वो ये देखकर कि पढ़ रहा है, डिस्टर्ब करना बंद कर दे। अगर मुझे मालूम हुआ हारिस कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर है, तो तुम क्या? हारिस ने किताब से नजरें हटाकर उसकी तरफ इस्तफामिया निगाहों से देखा। तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना। वो उंगली उठाकर वार्न करती बोली, हो गए तुम्हारे सवालात? मिल गए जवाब? लगा ली धमकियां? अब प्लीज चुप कर जाओ और मुझे ये पढ़ने दो। खिलाफ तवक्को उसने कोई गुस्सा न किया। अभी खत्म नहीं हुए मेरा, अभी खत्म नहीं हुए। मेरा एक सवाल अभी बाकी है और वो ये कि कब जा रहे हैं हम हनीमून हनीमून पे? 1.5 महीना हो चुका है हमारी शादी को और तुम्हें मेरा कोई एहसास ही नहीं कि कितना दिल करता है मेरा तुम्हारे साथ यूरोप जाने को। वो बेड पे उसके पास आ बैठी और कदरे तमीज से सवाल पूछा। हारिस ने एक नजर उसे और उसकी तमीज को देखा, जो अगले ही लम्हे बदतमीजी में बदल जाती अगर जो वो इसकी तवक्को के खिलाफ जवाब देता। जल्द जाएंगे, उसने मुख्तसर जवाब दिया। जल्द मगर कब? कोई एग्जैक्ट टाइम तो बताओ। बल्कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी जाना है। वो जिद्दी अंदाज में बोली। अगर अभी के अभी जाना है, यानी इस बेड से उतरकर सीधा यूरोप, तो तुम अकेली ही जा सकती हो फिर। गैर गैर संजीदा बात को भी वो कदरे संजीदगी से बोला। उफ, मेरा मतलब है कि आज कल में ही पासपोर्ट तो हमारे रेडी हैं, तुम्हें बस 2 टिकट ही करवानी है। तुम कहो तो मैं बुक करवा दूं, मगर चलेंगे हम अभी। वो हथेली पे सरसों जमाने को हुई। हारिस ने एक नजर उस लड़की को देखा जिसके साथ एक घर में एक कमरे के अंदर रहना उसके लिए मुहाल था, कि जाके हनीमून के लिए उसे लिए जगह जगह फिरना। मगर वो क्या करता, हर बात में अपनी मर्जी को अहमियत नहीं दे सकता था। शहज़ीन जाना चाहती थी तो उसे भी चाहिए था कि एक बार उसे साथ ले जाए, ताकि उसकी हसरत और शिकवा बाकी ना रहे कि वो उसे हनीमून तक नहीं लेकर गया। उस रात की लड़ाई के बाद से हारिस ने पूरे एक दिन तो उससे कोई बात ही नहीं की थी, कि गुस्सा ही बहुत था। मगर फिर गुस्सा खत्म करना पड़ा कि नाराज उनसे रहा जाता है जहां उसकी नाराजगी की कोई वैल्यू हो। शहजीन को परवाह ही ना थी। वो उसके गुस्से और नाराजगी के बावजूद भी उसे बुलाती रही, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर वो क्यों बिला वजह अपना खून जलाता रहता? 1-2 दिन सब्र कर लो, फिर चले जाएंगे। और अब अगर तुमने जिद की तो इरादा बदल डालूंगा, ना आज ना कल, कभी नहीं लेकर जाऊंगा। सुना तुमने? हारिस ने मुस्कुराई धमकी लगाई, तो वो जो फिर से कुछ बोलने को थी चुप रह गई। ठीक है, जैसा तुम कहो। वो खुश होती उसके बाजू से झूल गई। तो हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती? हारिस ने अपने साथ लगी इस सरफिरी लड़की से पूछा। कैसे? उसने सर उठाकर पूछा। मेरी मर्जी पे राजी, बताया गया। क्योंकि मैं शहजीन हूँ, तुम्हारी बीवी, ना कि कनीज। और तुम मेरे शोहर हो, ना कि मेरे आका, जिसकी हर मर्जी पे मैं सुर झुकाना अपना फर्ज समझू। वरना खुद से गोया हुई तो हारिस ने एक सर्द आह भरी और अफसोस से नफी में सर हिला गया कि वो कोई और ही बीवियां होती हैं जिनके लिए शोहर की रजा से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनका हुक्म, उनकी खुशी उनके लिए अपनी खुशी से बढ़कर अहमियत रखती हैं। सही कहा तुमने। तुम मेरी बीवी हो शहजीन, और तुम्हें कनीज जैसी हैसियत मैंने दी भी नहीं। ना ही आका बनकर रोब झाड़ता हूँ। तुम्हें गलत बात और गलत काम पे ही टोकता हूँ, बिला वजह कुछ नहीं कहता। उसने वाजिया किया। तुम्हारी नज़र में जो गलत है वो मेरी नज़र में सही है, तो अच्छा ही है ना। तुम अपने मुताबिक जिंदगी गुजारो और मुझे मेरे मुताबिक गुजारने दो, फिर इख्तलाफ ही कैसा? वो उससे अलग होती बोली। तुम्हारी इसी सोच से इख्तलाफ है मुझे। शादी के बाद सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पार्टनर की नजरियात को भी अहमियत देनी पड़ती है। एक दूसरे की मान कर चलना पड़ता है, बजाय इसके कि ढिठाई का मुजाहरा किया जाए, जो कि तुम करती हो। उसे समझाया गया। हाँ, तो मानती तो हूँ मैं तुम्हारी, मगर तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। और अगर नजरियात की बात है तो तुम मेरे नजरियात को अहमियत दो फिर। वो बरजस्ता बोली। तुम अपने नजरियात ठीक कर लो, फिर अहमियत भी दे लूंगा। फिलहाल तो बहुत गलत, बल्कि काबिले शर्म है। वो किताब बंद करके साइड पे रखता उठ खड़ा हुआ। अब जा कहाँ रहे हो? अम्मी जान के पास जा रहा हूँ। बल्कि तुम भी उठो और जाकर देखो किचन में क्या हो रहा है। खाना बनाना नहीं आता, कम से कम लगाना तो आता ही होगा।
आज खाना तुम टेबल पे लगाओगी और मुझे सर्व भी तुम ही करोगी, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि बीवी और शौहर सिर्फ कह देने की हद तक नहीं होता, बल्कि खुद पे फर्ज उसकी जिम्मेदारियों को निभाना भी होता है। उठो अब। वो जूतों में पैर अरसता हुक्म देता बोला। क्या मुसीबत है? मैं आज ही पार्लर से होके आई थी। किचन से गई किचन में गई तो वहां की गर्मी से मेरी स्किन झुलस जाएगी। और खाना तुम खुद भी ले सकते हो। जो मैं सर्व नहीं करूंगी तो भूखे नहीं रह जाओगे तुम। वो हाथ जलाकर टकासा जवाब देती बोली। तुमसे ऐसे ही बेहिज़्ज़ी की उम्मीद थी। रही बात पार्लर की, तो तुम्हारी सूरत बगौर भी देखूं तो कल और आज में कोई फ़र्क नहीं। वो भी टका कर जवाब देता कमरे से निकल गया। जबकि पीछे शहज़ेन मुँह खोले बैठी रह गई। क्या खूब बेइज़्ज़ती हुई थी उसकी। यानी उसकी शक्ल पे 2-3 घंटे लेपा-थोपी करने के बाद भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा था। ऐसा हारिस का मानना था। या फिर वो दानस्ता ऐसा बोल कर गया था। और जैसा आगा फारिस ने कहा था, वैसा ही हुआ। एज़ल की नज़र पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और अब उसको नई ग्लासेस लगनी थी। जो इतना ढेर चश्मों का मौजूद था, सबके लेंसेज बदलवाने पड़ने थे। डॉक्टर ने 7 आई ड्रॉप्स भी दिए थे और चंद एक चीज़ें ऐसी लिखी थी जिनकी दवा वो घर बनाकर इस्तेमाल करती तो नज़र पे मुस्बत असर पड़ता। मगर वो पहले ही इतनी दवाइयाँ खा रही थी कि उसने कोई अहमियत ही ना दी। आगा फारिस डॉक्टर सारा से चेकअप के बाद जैसे ही उसे नसीहतें कर रहे थे, वैसे ही यहाँ से निकलने के बाद भी करने लगे, जिसे वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती रही। अब हम कहाँ जा रहे हैं आगा? वो अभी भी घर की तरफ नहीं जा रहे थे। शॉपिंग पे, मगर इससे कबल हम किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करेंगे। वाओ! शॉपिंग? एज़ल फौरन एक्साइटेड हुई, जबकि आगा फारिस हैरान। है तो है। बड़े अरसे बाद तुम शॉपिंग के लिए इतना एक्साइटेड नज़र आई हो मुझे, क्योंकि आज मैं शॉपिंग ही इतने अरसे बाद करूँगी। बहुत सी चीज़ें लेनी हैं मुझे, जो मेरे पास नहीं है, और अगर हैं भी, तो भी मैं लूँगी। वो बढ़ चढ़कर बोल रही थी। बहुत सा सामान वाक़ई उसके पास नहीं था क्योंकि वो अपने घर से खाली हाथ लौटी थी। खाली हाथ निकली थी। गो के जो सामान आगा फारिस ने उसे दिया था, उसमें कपड़े, जूते, मेकअप, ज्वेलरी सब था, मगर एज़ल नई चीज़ों के लिए एक्साइटेड थी। वैसे आपको आज कहाँ से ख़्याल आ गया मुझे शॉपिंग करवाने का? एज़ल को एकदम से ख़्याल आया तो पूछा। मैंने सोचा तुम अपनी पसंद की शॉपिंग के बाद मेरी पसंद का एक ऐसा ड्रेस भी खरीद लो जिसे पहनकर तुम कल मेरे साथ बिज़नेस पार्टी अटेंड कर सको। उन्होंने पुरमसरत लहजे में बताया। क्या? पार्टी? नहीं। आगा मैं नहीं चाहूँगी, आप चले जाइएगा। एज़ल तो सुनकर ही घबरा गई। क्यों? क्यों नहीं जा सकती तुम? उनकी मुस्कुराहट अनका हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त करनी चाहिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? सब वहाँ जब मुझे देखेंगे तो वो सोच-सोच कर बोलती जुमला अधूरा छोड़ गई। तो कहेंगे कि मिस्टर फ़ारिस, आपकी मिसेज़ तो हुस्न का शाहकार है। पहले क्यों नहीं मिलवाया इतनी हसीन बीवी से? वो समझ कर भी अनजान बनते बात को गैर संजीदगी की तरफ मोड़ गए। हसीन का तो मालूम नहीं मगर वो सब क्या सोचेंगे? मगर वो संजीदा थी। तुम्हें लगता है कि मुझे लोगों की सोच से कोई फ़र्क पड़ता है? अब कि वो भी संजीदा हुए और गाड़ी एक तरफ रोक दी, ताकि सुकून से उसे समझा सकें। मगर मुझे पड़ता है आगा। जिन हालात में हमारा निकाह हुआ, कोई नहीं जानता। किसी को खबर नहीं, सब क्या कहेंगे कि आखिर कब की आपने शादी? और फिर मेरी कंडीशन भी ऐसी है कि कोई गलत सोच। आखिर कब तक हेज़ल? कब तक हम अपना रिश्ता लोगों से छुपाएँगे? कभी ना कभी तो मालूम होगा ही। वो उसे नरमी से टोक गए। किसको क्या जवाब देना है ये मैं जानता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और रही बात तुम्हारी कंडीशन की तो ये कोई मसले वाली बात नहीं। यू लुकिंग सो स्लिम एंड स्मार्ट। यार कौन कह सकता है कि तुम उम्मीद से हो? अभी वक्त ही कितना हुआ है। और अगर कोई कह भी दे, सो व्हाट हेज़ल? वी आर मैरिड कपल। हमने सादगी से निकाह किया है। माना वो हालात का तकाजा था। हालात मुख्तलिफ होते और हम धूम-धाम से इवेंट रखते तो सबको बुलाते। सो बहुत आसान सा जवाब है सभी सवालों का, और वो ये कि हमने सादगी से निकाह किया था। आगा फारिस ने नरमी के साथ उसकी समझ में अपनी बातें बिठाई, मगर एज़ल उन्हें क्या बताती कि वो तो कुछ और ही सोच रही थी। और वो सोच ये थी कि इस कपल को लोग किन नज़रों से देखेंगे। वो क्या सोच रही थी, ये वो आगा फारिस को बता नहीं सकती थी। आप ठीक कह रहे हैं आगा। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसने उन्हें सही करार दिया। ठीक कह रहा हूँ तो फिर फ़रोग़ कर दो इन सोचों को, रिलैक्स हो जाओ। उन्होंने आहिस्तगी से उसका गाल थपथपाया। आ जाओ, डिनर करें, बहुत भूख लग रही है। उन्होंने गाड़ी इसलिए भी रोकी हुई थी क्योंकि रेस्टोरेंट आ चुका था। और जो घर खाना बन रहा होगा उसका क्या? गाड़ी से उतरते हुए हेज़ल को ख़्याल आया कि मीना तो डिनर की तैयारी करवा रही होगी। वो बाकी लोग खा लेंगे यार। आगा फ़रीस को इन छोटी-छोटी बातों की परवाह ना थी। खाना बन रहा था तो मुलाज़िमीन खा लेते, कौन-सा वो वेस्ट हो जाना था। वैसे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे खाने का ख़ास ख़्याल रखें।
مجھے الم گلم چیزوں سے دور رکھیں۔ وہ شرارت سے بولی۔ ایکسکیوز می میڈم، یہاں الم گلم نہیں بلکہ بہت بہترین کھانا ملتا ہے۔ ان ڈاکٹر سے زیادہ مجھے فکر ہے تمہاری، آئی سمجھ؟ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیسے خیال رکھنا ہے تمہارا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولے۔ اچھا جی، مگر وہاں تو بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاں ملے جا رہی تھی، جی جی کیا جا رہا تھا۔ وہاں کیوں نہیں کہا کہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنی مسز کا خیال کیسے رکھنا ہے، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ انہیں چھیڑ رہی تھی۔ باز آؤ تم، میں بھلا ایسا کیوں کہتا؟ ویسے بھی وہ تمہارے خیال کی بات کر رہی تھی، میں جی حضوری نہ کرتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے ایک آنکھ دبا کر بولے تو وہ اتھلا کر رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مہینے سے پہلے چکر نہیں لگاؤ گے۔ یاور زہیب کے آفس موجود تھا اور اسے دیکھ کر زہیب غیر متانت سے گویا ہوا۔ جس بارے میں جاننے میں تم اتنی دلچسپی ظاہر کر رہے تھے، میں نے سوچا تمہارے سسپینس کو مزید ہوا نہ دیتے ہوئے اسے جلد ختم کر دیا جائے۔ وہ اس کے روبرو کرسی گھسیٹے بیٹھ گیا۔ دلچسپی کیوں کرنا ہو؟ آخر کو تم اپنے ٹیسٹ سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو، سبب جاننے کا تجسس تو ہوگا ہی۔ خیر یہ بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ مہمان نوازی بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ کھانے پینے نہیں آیا، آج اپنے اندر کی آگ کو تم سے بات کر کے قدرے دھیما کرنے آیا ہوں، یا یوں سمجھ لو مزید بڑھاوا دینے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے زہیب کو روکتا وہ ہاتھ کے اشارے سے زہیب کو روکتا بولا، جس پہ اس نے آرڈر دینے کے لیے اٹھایا ریسیور واپس رکھ دیا۔ کیسی آگ؟ وہ استفہامیہ نظریں اس پہ ٹکائے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں ابتسام یاد ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے یاور کی آنکھوں میں غم کی لہریں دوڑتی نظر آئی تھی۔ اسے کیسے بھول سکتا ہوں، اپنا یار تھا وہ۔ لہجہ تو بتاتے ہوئے زہیب کبھی آزرتا ہوا تھا۔ ہاں البتہ وہ الجھا تھا کہ اچانک سے ابتسام کی بات کیوں شروع کی گئی۔ تمہارا محض یار تھا، مگر میرا وہ جگری یار تھا۔ میرا خون نہیں تھا مگر میرا بھائی تھا، خون سے بھی بڑھ کر تھا وہ۔ یاد ہے جب سر نے اسے ہمارے گروپ میں شامل کیا تو شروع میں ہم اس کا کتنا مذاق بناتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتا تھا، مگر پڑھائی میں اتنا اچھا تھا کہ جس محبت و لگن کے ساتھ اس نے اپنے ساتھ ساتھ پوری کلاس میں ہماری واہ واہ کروائی، کلاس تو کیا ہم بھی حیران رہ گئے۔ اس کے آنے سے ہم آوارہ کچھ پڑھ لکھ ہی گئے۔ یہ احسان یاد رکھوں گا اس کا۔ وہ آخری بات پہ کھوکھلی سے ہنسی۔ کتنا کچھ سناتے تھے اسے، مگر وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ کہتے تھے کہ پروجیکٹ ختم ہو تو بس اسے اپنے گروپ سے نکالیں، مگر اس کی محنت نے ہمارا جو سر کلاس میں فخر سے بلند کیا اور ہمارے دل میں اپنی ایسی جگہ بنا لی کہ جب اس نے جانا چاہا تو وہ ہم ہی تھے جنہوں نے اسے خود آگے بڑھ کر روکا۔ کب کیسے ہمارے غم و خوشیوں، ہماری آؤٹنگز پارٹیز مستیوں کا وہ حصہ بن گیا، پتہ ہی نہ چلا، مگر اس کے بغیر گزارا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت اچھا دوست اور بہت اچھا انسان تھا، اسے کھو کر دل آج بھی تکلیف سے بڑھ جاتا ہے۔ ابتسام کے متعلق گزرا وقت یاد کرتے ہوئے یاور کا دل بھر آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں امڑتا درد سوائے زہیب کی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بھولتا تو مجھے بھی نہیں ہے وہ، اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہمیں کسی مہنگے تو کیا سستے ریسٹورینٹ میں بھی کھانا کھلا سکے، مگر جب بھی وہ ہمیں اپنے گھر بلاتا اور اپنی امی کے ہاتھ کے سادہ مگر ذائقے سے بھرپور کھانے پیش کرتا تو ان کھانوں کا ذائقہ دنیا کے ہر مہنگے ترین ریسٹورینٹ سے بڑھ کر لگتا تھا۔ تو بھاگ بھاگ کر اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ زہیب کے لبوں پہ مسکان تھی مگر افسردگی بھری۔ آج تو نے اس کا ذکر کر کے دل اداس کر دیا یار، کاش وہ ہم سے بچھڑا نہ ہوتا، کاش اسے اس بے حس لڑکی سے محبت نہ ہوئی ہوتی، کاش اس نے اظہار نہ کیا ہوتا، نہ بدلے میں اسے وہ لڑکی ذلیل کرتی اور نہ ہی وہ اپنی جان۔ زہیب کے لیے یہ جملہ تکلیف دہ تھا، تبھی وہ ادھورا چھوڑ گیا۔ خیر آج اس کا ذکر تو نے کیوں چھیڑ دیا؟ تو نے پوچھا اسی لیے، جاور نے جواب دیا۔ میں نے کب پوچھا؟ کیا تو نے شہزین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا؟ وہ فوری طور پہ سیدھا جواب دینے کے موڈ میں نہ تھا شاید۔ ہاں پوچھا تھا، لیکن ابتسام کس سے کیا تعلق؟ میں نے تو تمہارے اور اسی کا تعلق ہے۔ یاور نے ٹوکا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے ناسمجھی سے یاور کی جانب دیکھا۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یاور نے سامنے پڑا گلاس لبوں سے لگا کر پانی کے 2 گھونٹ حلق سے نیچے اتارے اور اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ ابتسام کی موت کا بدلہ لیا جائے، جس بے حس اور مطلب پرست لڑکی نے اس کا استعمال کرنے کے بعد اسے سب کے سامنے 2 کوڑی کا کیا؟ کیا چاہتا ہے کہ اسے بھی ایسے ہی اذیت پہنچائی جائے؟ کچھ بھی بتانے سے قبل یاور نے زہیب کی رائے جاننا چاہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، میرے بس میں ہوتا تو میں اسی وقت اس لڑکی کا قصہ تمام کر دیتا، مگر افسوس کہ میں اس وقت ابراڈ پھنسا ہوا تھا، ابتسام کے جنازے تک بھی نہ آ سکا۔ وہ صد افسوس لیے بولا، تو پھر جان لے کہ تیری یہ خواہش جلد پوری ہونے کو ہے۔ جان سے نہیں ماروں گا، ہاں تڑپا تڑپا کر پل پل ضرور ماروں گا۔ یاور زہر خند لہجے میں بولا، مگر اتنے برسوں بعد تجھے یہ خیال کیوں آیا؟ اور وہ ہے کون؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کچھ بتا تو صحیح۔
زہیب نے اسے باز رکھنے کی بجائے اس کے ارادے کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس سے لڑکی کے متعلق استفسار کیا۔ وہ مزید پڑھائی کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا، جبکہ یاور اور کچھ دوستوں نے یہی پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یاور ویسے بھی پڑھائی کا اتنا شوقین نہ تھا، اسے باہر جانے کے لیے پڑھائی کا بہانہ بنانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ جب دل چاہتا گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا، اور اس کے نہ جانے کا ایک بڑا سبب ابتسام بھی تھا، جس کی خاطر اس نے یہیں پڑھنے کو ترجیح دی۔ یونیورسٹی کے آخری 2 سال تھے جب ابتسام کی زندگی میں وہ مطلب پرست لڑکی آئی۔ ابتسام کی آنکھوں میں پسندیدگی وہ دیکھ چکی تھی، تبھی اس نے پڑھائی کو لے کر اس سے مطلب نکالنا شروع کر دیا۔ تمام اسائنمنٹس اس سے تیار کرواتی، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی پڑھائی چھوڑے اس کے کام میں جتا رہتا۔ دوستوں کو بھی وقت دینا کم کر دیا۔ وہ نادان سمجھنے لگا کہ اس لڑکی کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، جبکہ دوست بہت سمجھاتے رہے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، مگر جب آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندی ہو تب سامنے والے کی حقیقت نظر نہیں آتی، مگر جو پٹی اترتی ہے تو آنکھیں لہو لہان ہو جاتی ہیں۔ ابتسام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکی کی ذو مانی باتوں سے وہ سمجھنے لگا کہ اسے بھی محبت ہو گئی ہے، اور انہی باتوں سے ہمت پا کر اس نے اظہار محبت کر ڈالا، مگر یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے دھتکارا گیا، اس کے اظہار پہ کہکے لگائی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی محبت کو دو کوڑی کا کرتے ہوئے پیروں تلے روند ڈالا گیا، اور پھر وہی ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ 2 دن تک جب وہ یونیورسٹی نہ آیا تو دوستوں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ان پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے گھر کے اکھڑے سیمنٹ پلے فرش کے بیچوں بیچ سفید کفن میں لپٹی ابتسام کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ماں کی اکلوتے جگر نے اپنا لہو ایک بے حس لڑکی کی بے وفائی کے پیچھے بہا ڈالا تھا۔ شہزین نے یاور کو پہچانا اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ کلاس فیلوز ہرگز نہیں تھے۔ شہزین دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تھی اور وہ دوسرے۔ ابتسام کے سوا اس کے دوستوں کا شہزین سے نہ سامنا ہوتا، نہ انہیں شہزین سے کوئی غرض تھی۔ دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا، مگر باقاعدہ نہ کبھی تعارف ہوا نہ دیکھا، مگر یاور نے خوب دیکھ رکھا تھا۔ وہ شہزین کا چہرہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا۔ کچھ بولے گا بھی کچھ بولے گا بھی کون ہے وہ؟ اسے سوچوں میں سرگرداں دیکھ زہیب نے پھر سے سوال کیا۔ شہزین، اور اس نام پہ زہیب کا دماغ ہی ہل گیا۔ واٹ؟ شہزین؟ وہ حیرتن گویا ہوا۔ جس لڑکی نے ہمارے دوست کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور پھر جب کوئی اور مرغا اسے مل گیا اور ابتسام سے مطلب پورا ہو گیا تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک ڈالا، بلکہ اسے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزین ہے، یہی شہزین۔ یاور کے لفظوں سے شہزین کے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ او، اب سمجھا۔ زہیب کو اب سمجھ آئی کہ یاور کیوں ہے شہزین کے پیچھے۔ جس طرح اس نے ہمارے دوست کو اذیت پہنچائی، اسی طرح اب اسے بھی اتنی ہی اذیت اٹھانی پڑے گی۔ اس کی زندگی برباد نہ کر کے رکھتی تو میرا نام بھی یاور نہیں۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا، مگر ایک بات کی سمجھ نہیں ہے، تجھے بدلہ لینا تھا تو نے اسی وقت کیوں نہ لیا؟ اتنے برسوں بعد اب کیوں خیال آیا؟ وہ اس سوال پہ الجھا ہوا تھا۔ ایک سوچ کے تحت یوں تو اس وقت دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں، اور سب سے پہلے تو اس لڑکی کو آگ لگاؤں، مگر تو جانتا ہے میرے ڈیڈ کو میرے ارادوں کی بھنک پڑ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے پاکستان سے یوں چلتا کیا جیسے میں اس ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہوں۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ ان کے ایسا کرنے پہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جب میں لوٹوں گا تو بالکل بدلا ہوا ہوں گا، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ میرے اندر شہزین کو راکھ کر دینے والی آگ آج بھی اتنی ہی شدت سے جل رہی ہے جتنی شدت برسوں قبل بھڑک رہی تھی۔ مگر ٹھیک ہی کیا ڈیڈ نے جو مجھے بھیج دیا اس وقت، کیونکہ جو بدلہ میں اب لوں گا وہ شاید اس وقت وہ مزہ نہ دیتا جو اب دے گا۔ وہ خباثت سے گویا ہوا۔ کیسے سوچ؟ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ پوچھا گیا۔ سنا ہے وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے حاصل بھی اپنی جان لینے کی دھمکی پہ باقاعدہ عمل کرتے ہوئے کیا۔ وہ مانی خیزی سے بولا تو زہیب کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ بیچارہ بلی کا بکرا بنا ہے، تو سوچو اس بکرے کو رہائی مل جائے ایسی عورت سے تو کتنا ثواب ملے گا مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، آخر میں وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مگر تو یہ سب کرے گا کیسے؟ سہیب نے دلچسپی سے پوچھا۔ شہزین کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا کر، جس طرح اسے ایک محبت کرنے والے کو ہم سے چھینا، اسی طرح اب میں بھی اس کی محبت کو اس سے بہت دور کر دوں گا۔ بہت غرور ہے نا اسے حارث کو پانے کا، اب اسے حارث کو ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے دور نہ کر دیا تو میرا نام بھی یاور نہیں۔ سب کو ایسا اس کے خلاف کروں گا کہ کوئی تھوکے گا نہیں اس پہ، تنہا رہ جائے گی وہ بالکل خالی ہاتھ، اور اس کے وہ خالی ہاتھ ہی تو مجھے دیکھنے ہیں۔ بس اب اس سے آگے مت پوچھنا، اور ہاں
یہ راز بس تیرے اور میرے بیچ میں ہی رہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دلچسپی سے دیکھتا بولا اور آخر میں اسے قدرے سخت لہجے میں کہا، ڈونٹ وری بڑی، وہ تو اس کام میں اس کے ساتھ تھا۔ فوراً بے فکر کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے، سوچ رہی ہوں یہ لے لوں۔ ایزل سیاہ رنگ میں ایک ٹراؤزر شرٹ دیکھ رہی تھی جو نائٹ ویئر کے لیے اسے کافی آرام دہ لگ رہا تھا۔ وہ ہینگ ہوا مکمل سیٹ اٹھائے ان کے پاس چلی آئی اور انہیں بھی دکھانا چاہا، مگر وہ تو کچھ اور دیکھنے میں مگن تھے کہ اس کی سن ہی نہ پائے۔ آقا، کہاں کھو گئی یہ؟ دیکھیں، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ایزل نے ایک بار پھر سے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں، ہاں اچھا لگ رہا ہے، لے لو۔ انہوں نے ایک سرسری سے نظر ڈالتے ہی کہہ دیا، آپ کہاں گم تھے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ ایزل نے ان کی بے دہانی پا کر آگے ہو کر دیکھنا چاہا کہ ایسا کیا دیکھ رہے تھے وہ جو اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے، پر جیسے ہی اس نے آگے ہو کر دیکھا تو خود بھی چند لمحوں کے لیے کھو سی گئی۔ وہ ایک بہت ہی پیارا بیبی سیٹ تھا، جس میں ڈریس، شوز، ننھی سی بلینکٹ، کیپ، رومال، پاؤڈر، سوپ، شیمپو، لوشن، فیڈر اور چند ٹوائز تھے۔ اس باکس کی ٹاپ پر لکھا تھا بیبی لگژریس سیٹ، اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ دو سیٹ تھے، ایک بیبی گرل کے لیے، ایک بیبی بوائے کے لیے۔ ایزل تو اس لیے کھو گئی تھی کہ اسے یہ بہت پیارا لگا تھا، لیکن آغا فارس کے کھونے کا سبب کیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جانتی تھی کہ برسوں سے اس شخص کے اندر یہ خواہش کتنی شدت سے پل رہی ہے کہ اسے بھی کوئی بابا کہنے والا اس دنیا میں آئے، اور اب جب آنے والا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر دل میں اٹھنے والا احساس دنیا کے ہر احساس سے خوبصورت تھا۔ آگا، اس نے ہولے سے پکارا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یوں تو وہ واقف تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے اپنی سوچ دبا لی۔ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ جب ان سب چیزوں سے اپنے بچے کو سجا دیکھیں گے تو آپ کے احساسات آخر کیسے ہوں گے؟ وہ ان کے روبرو آتی ان کی کلائیوں کو اپنی مخملی انگلیوں کی دسترس میں لیتی بولی، تم تو میری سوچیں بھی پڑھنے لگی ہو۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ میرے احساسات تو ابھی بھی بہت خوبصورت ہیں ایزل، ابھی تو کافی مہینے پڑے ہیں، مگر میری تو ایکسائٹمنٹ ابھی سے بڑھنے لگی ہے، خاص کر ان چیزوں کو دیکھ کر۔ جی چاہتا ہے یہ وقت پر لگا کر گزر جائے، وہ دن جلدی سے آ جائے جب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے جی بھر کر دیکھوں، جی بھر کر پیار کروں۔ انہوں نے اپنے کچھ احساسات ظاہر کیے۔ جتنی آپ کو ایکسائٹمنٹ ہے اتنی ہی مجھے گھبراہٹ۔ اپنے اندر پلتی جان کو باہر لانا کسی بھی لڑکی کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں، مگر سچ کہوں تو مجھے بھی اس وقت کا انتظار ہے۔ ماں بننے کا احساس کیسا ہوتا ہے، اس احساس کو میں جی بھر کر محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل چاہ کر بھی یہ بات نہ بول سکی، بس دل میں سوچ ہی سکی۔ کیا ہوا؟ اب تم کہاں کھو گئی؟ آغا فارس نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو پھر کیا خیال ہے، خرید لیں اسے؟ وہ سر جھٹکتی گویا سوچو کو جھٹکتی بولی۔ ہاں مگر میں کنفیوزڈ ہوں کہ کون سا لیں، گرل یا بوائے سیٹ؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ دونوں سیٹ ہی لے لیں، پوچھو کیوں؟ وہ پرسوٹ سے بولے اور آخر میں شاید کوئی شرارت سوجی تھی۔ بتائیں جی کیوں؟ ایزل دونوں کو بغور دیکھتی مصروف سے انداز میں سوال گوئی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹوینس ہو جائیں۔ وہ ازرتی شرارت گویا ہوئے تو ایزل اچھل کر پلٹی۔ کیا ٹوینس؟ وہ حیرت سے منہ کھولے چلائی، جبکہ آغا فارس کو اس کا یہ ریئیکشن مزہ دے گیا۔ ہاں ایزل، سوچو ذرا، ایک کی بجائے دو دو بیوی آ گئی تو؟ آغا فرس کا لہجہ وہی شرارت بھرا تھا، جبکہ ایزل واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے لیے تو ایک کی سوچ ہی ڈرانے والی تھی کہ وہ کیسے بچے کو سنبھالے گی۔ اسے تو ڈھنگ سے کچھ آتا ہی نہیں، خود تک کو سنبھالنا نہیں آتا۔ اس کے لیے تو ایک بچے کو سنبھالنا ہی پہاڑ جتنی بڑی ذمہ داری تھی، کجا کے دو دو بچے پالنا، اور اسے تو پہلے یہ سوچ بھول کر بھی نہیں آئی تھی کہ باقی اگر ٹوینس ہو گئے تو؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کیوں نہیں؟ دو میں کیا برائی ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے نا، چاہے وہ دو دے یا 10۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر کہتے ایزل کو لفظ 10 پہ ہولا کر رکھے۔ چاہے وہ دو رحمتوں سے نوازے، چاہے دو نعمتوں سے، یا اگر ایک نعمت اور ایک رحمت بخش دی جائے تو میری تو حضرت ہی برائے۔ وہ مصنوعی حضرت لی بولے۔ اچھا بس چپ، بالکل چپ، اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ ایزل نے ان کے لبوں پہ انگلی رکھ کر انہیں گویا کفل لگا دیا۔ ویسے اگر ہم دونوں مل کر دعا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری خبردار خبردار جو آپ نے یہ دعا کی تو؟ وہ انہیں سختی سے ٹوک گئی۔ لیکن حرج ہی کیا ہے؟ وہ اندر سے ہنس رہے تھے مگر بظاہر سنجیدہ تھے۔ حرج یہ ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ٹوینس۔ وہ گھبرا کر بولی۔ بری بات ہے ایزل، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ یعنی اگر اللہ ہمیں ٹوینس دے تو کیا تم ناشکری کرو گی، یا کہو گی کہ تم بس ایک کو ہی دنیا میں لانا چاہتی ہو؟ وہ یوں تو اسے چھیڑ رہے تھے مگر ایزل کی آخری بات انہیں بری لگ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے آقا میں ایسا کچھ کہوں یا کروں، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں کہ میں ایک کا سوچ کر بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوں۔ ہاں آپ کی طرح ایکسائٹیڈ اور منتظر بھی ہوں اس وقت کو لے کر، مگر آپ نہیں سمجھ سکتے میری فیلنگز کو، یا میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔
اور جھنجھلا سی اٹھی کیونکہ وہ سمجھا نہیں سکتی تھی انہیں۔ اس نے تو اپنی تمام تر ذمہ داری آغا فارس کی سر تھوپ رکھی تھی۔ بچہ اس دنیا میں آتا تو اس کی زندگی اکثر بدل کر رہ جاتی۔ وہ ناز نخرے جو وہ اپنے اٹھواتی تھی، تب اسے انہیں فراموش کر کے بچے کے ناز نخروں کو دیکھنا تھا۔ اپنا آرام، اپنی من مرضیاں سائڈ پہ رکھنی پڑنی تھی۔ اس کا وہ وقت جو اب محض آغا فرض کے لیے تھا، وہ کل کو بچے میں بھی تقسیم ہونا تھا۔ اور اب جب وہ ٹوئنز کی بات کر رہے تھے تو بہت کچھ تھا جو ایزل کے دماغ میں کود پڑا تھا۔ کس نے کہا کہ میں تمہاری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتا؟ وہ اپنے سابقہ موڈ میں لوٹتے بولے، لبوں پہ دل فریب سے مسکراہٹ تھی۔ تمہارے ایک ایک احساس سے واقفیت رکھتا ہوں میں، چاہے تمہیں سمجھانا آئے چاہے نہ آئے، میں پھر بھی تمہیں خوب سمجھتا ہوں۔ اس لیے تم اب ریلیکس ہو جاؤ، کیونکہ میں محض تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ آخر میں وہ دبا دبا سا ہنسے تو ایزل نے ایک پنچ ان کے سینے پہ دے مارا۔ محض نہیں بلکہ بہت زیادہ تنگ بولے، وہ چلا کر بولے، جبکہ سیلز گرل جو کب سے قدرے فاصلے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، تب سے مسلسل مسکرائی جا رہی تھی۔ ان کی باتوں کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، دونوں ہی لے لیں؟ وہ مانے خیزی سے بولے۔ اف آگا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ارے بابا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، دونوں ہی لے لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس حقیقت سے لاعلم ہیں کہ بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل۔ انہوں نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ مگر دوسرے کا کیا کریں گے، وہ تو بیکار جائے گا نا۔ اس نے ان کی توجہ اس طرف بھی کروائی۔ کیوں بیکار جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے اگلے بیبی کے کام آ جائے۔ وہ مزے سے بولے تو اس بار ایزل جھیم گئی اور رخ پھیر گئی۔ جو دل چاہتا ہے کرے۔ اور شرما کر انہیں اپنی مرضی کا کہتی اپنا سیٹ اٹھائے سیلز گرل کے پاس چلیے، اسے پیک کرتے۔ سیٹ اسے تھما کر بولی تو سیلز گرل نے اسے مسکرا کر دیکھا، جس پہ ایزل ٹھٹکی۔ کیوں مسکرا رہی ہو تم؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اپنی دعا پہ مسکرا رہی ہوں۔ کیسی دعا؟ ایزل نے دلچسپی لیے پوچھا۔ یہی کہ اللہ آپ کو ٹوئنس دے۔ اور یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، جبکہ ایزل ہکا بکا منہ کھولے رہ گئی۔ اور اسی دوران اسے کسی کا زوردار کہکا سنائی دیا تھا۔ اسے جاننے کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو آقا فارس اس کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کرنے وہ اپنی شاپنگ آئے تھے، مگر اپنے سے زیادہ انہوں نے بچے کی چیزیں لی تھی، مگر ابھی تک وہ ڈریس نہیں لیا تھا جس کی خاطر وہ اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ وہ کب سے کسی ایسے ڈریس کی تلاش میں تھی جو دیکھتے ہی ان کے دل کو لگے، اور آخر کار انہیں وہ ڈریس نظر آ ہی گیا۔ یوں تو میری خواہش تھی کہ تم کل ساڑی پہنو، مگر تم اسے کیری نہیں کر پاؤ گی، سو یہ بیسٹ رہے گا، اپنے ساتھ لگا کر دکھاؤ مجھے۔ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے اسے ڈریس تھما کر اپنے ساتھ لگانے کا کہا۔ وہ مہرونی شرٹ شفون بے بنی قدرے کھلی ٹاپ تھی، جس کے ساتھ گلے سے بیلی پارٹ تک لانگ گولڈن پینڈنٹ جھول رہا تھا۔ بازو اس کے بہت خوبصورت تھے، جو امبریلا شیپ میں تھے۔ اس ٹاپ کے ساتھ قدرے کھلا ٹراؤزر تھا، بالکل سادہ سا یہ ڈریس تھا، مگر اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا، خاص کر رنگ۔ ایزل تو اس میں بھی غضب ڈھاتی، سو انہوں نے کوئی ہیوی ڈریس سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کمفرٹیبل رہے، یہ بھی ضروری تھا، اور اسے عادت بھی ایسی ڈریسنگ کی ہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ایزل نے آئینے میں خود کو دیکھنے کے ساتھ ان سے بھی پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میری بیوی سب سے حسین لگے۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتے بولے۔ یوں تو تم کچھ بھی پہن لو، ہر ایک کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، مگر یہ رنگ تمہارے اوپر ہر رنگ سے زیادہ جچتا ہے، کیونکہ اس رنگ میں تو مجھے کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگتی۔ وہ اس کی قاتل آنکھوں میں دیکھتے بولے، جبکہ اس تعریف پہ ایزل کے لب پھیلے۔ جانتی ہوں جانتی ہو میں نے اس ڈریس کا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے پوچھا تو ایزل نفی میں سر ہلا گئی۔ کیونکہ یہ بالکل سمپل ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بھی دوسرا رنگ، ڈیزائن، سٹون یا ڈائمنڈز اس رنگ پہ سج کر اسے دبا دیں۔ میں چاہتا ہوں کل تمہارے وجود پہ جہاں جہاں بھی میری نظر اٹھے، مجھے بس یہی رنگ دکھائی دے۔ وہ پرحدت نگاہیں اس کے چہرے پہ ٹکائے محبت پاش لہجے میں بولے تو ایزل شرما کر سر جھکا گئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ایزل کی فرمائش پہ وہ اسے آئس کریم کھلانے رک گئے تھے۔ کیفے میں بیٹھنے کے بجائے وہ اپنی گاڑی کے پاس چلے اور کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگے۔ جب کسی بات پہ ایزل مسکرائی تو اس کی گال کو حسن بخشتا ڈمپل سامنے آیا۔ انہوں نے اس کے مسکرانے پہ اس کی گال پہ ابھرتے ڈمپل کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مکمل وجود ہی ان کے لیے خوبصورت تھا۔ وہ ان کے لیے سراپا محبت اور سراپا حسن تھی۔ آپ کا ڈمپل بھی بہت خوبصورت ہے، جواباً اس نے بھی تعریف کی کہ کئی دفعہ تو وہ ان کی ڈمپل میں کھو سی جاتی تھی، فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ ان کی مسکراہٹ زیادہ خوبصورت ہے یا ڈمپل جو مسکرانے کی صورت میں پیدا ہوتا تھا۔ مگر کیا فائدہ ہے اسے ڈمپل کا جو بیٹ میں ہی گم ہو جائے؟ وہ افسردگی سے بولے۔ کسی کو دکھے نہ دکھے آگا، مگر مجھے آپ کی ہر مسکراہٹ پر وہ نظر آتا ہے۔ کیا میرا دیکھنا کافی نہیں؟ اس نے متانت لیے پوچھا۔ تمہارا دیکھنا ہی تو بس کافی ہے جان میرے لیے، تمہاری نظروں اور تمہاری تعریف کی ہی تو چاہ ہے بس مجھے۔ وہ صدق دل سے بولے۔ تو بس میری نظر میں آپ دنیا کے سب سے خوبصورت مرد ہیں، اور مجھے ناز ہے کہ میں
اس خوبصورت مرد کی بیوی ہوں جسے پانے کو آج بھی لڑکیاں دن رات کالز اور میسیجز کرتی ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد خود پہ ناز کرتی آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوئی، کیونکہ ابھی رات کو بھی اس نے ان کے موبائل کو کھنگالا تو کئی لڑکیوں کے میسیجز ملے جنہیں یا تو وہ دیکھتے نہیں تھے یا دیکھ کر یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، کہ ڈیلیٹ کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے تھے۔ لیکن خبردار جو تم نے ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی شرارت کی، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، آئی سمجھ؟ وہ اسے سختی سے وارن کرتے بولے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ اسے اپنی شرارتیں یاد آئی تھی۔ یہ سب ایسل بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی اور پہلے پہل تو ان لڑکیوں کو لے کر انہیں چھیڑا بھی کرتی تھی، خاص کر رابعہ کے سامنے دانستہ ایسا کرتی تھی، مگر رابعہ بس مسکرا دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ آغا فارس کی مخلصی سے واقف تھی۔ ایزل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ ایک دو بار تو وہ آغا فارس بن کر کئیوں کو جواب بھی دے چکی تھی، مگر پھر اس کے بعد آغا فارس کے ہاتھوں اس کی ایسی کلاس لگی کہ اس نے توبہ کر لی۔ ایک لڑکی کو تو اس نے ملنے بھی بلا لیا تھا، اور وہ خوشی خوشی مخصوص جگہ پہ بھاگی چلی آئی تھی۔ ایزل خود بھی لنچ کے بہانے آغا فارس کو وہاں لے آئی اور ان دونوں کا زبردستی کپل بنانے کی کوشش کی، مگر تب آغا فارس نے اس سے ایزل کی شرارت کی طرف سے معذرت کی اور کہا کہ کچھ دنوں میں ان کی شادی ہے، اور واقعی تب ان کی رابعہ سے ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ ایزل وہاں بھی باز نہ آئی اور جھٹ سے بول پڑی کہ اگر تم شادی پر آنا چاہو تو تمہیں میری طرف سے خاص انویٹیشن بھیجا جائے گا۔ اس وقت وہ کافی چھوٹی تھی، مگر شرارتوں میں وہ شروع سے ہی بڑی تھی، خاص کر آغا فارس کو تنگ کرنے کے لیے اس کا دماغ وہاں تک پہنچ جاتا جہاں تک کسی کا پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ دھمکی آپ کو مجھے نہیں بلکہ مجھے آپ کو لگانی چاہیے، خبردار جو آئندہ مجھے آپ کے موبائل میں کسی لڑکی کے میسیجز نظر آئے۔ وہ وقت گزر گیا جب میں ہنس دیا کرتی تھی اور آپ کو تنگ کرتی تھی، اب میں وہ ایزل ہرگز نہیں ہوں، اب میں آپ کی بیوی ہوں، سو یہ سب ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی بولی تو آغا فارس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ان کی تو آئس کریم ختم ہو چکی تھی، جبکہ ایزل کی باتوں میں پگھل رہی تھی، جسے اس نے جلدی جلدی ختم کرنا چاہا۔ تو تمہیں کہا بھی کس نے ہے کہ تم برداشت کرو؟ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے مسز کہ تم جس لڑکی کا بھی میسج دیکھو اسے بے شک اپنا یہ روپ دکھا دو جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی میری مسز اور اس کے مسٹر کو بلا وجہ تنگ کرے گا۔ آغا فارس نے اسے کھلی چھوٹ دی۔ رات تو بخش دیا، مگر آئندہ نہیں بخشوں گی، آئندہ ایسا ہی کروں گی۔ اس نے تہیہ کیا اور خالی کپ روڈ پر لگے گاربیج باکس میں اچھال دیا۔ میں تو بھائی بے قصور ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ہاں پلیز تم ان پہ ہاتھ ہولہ رکھنا، یہ نہ ہو کوئی کمزور دل کی مالک ہو۔ انہوں نے چنی منی سے گزارش کی، آپ کو بڑی فکر ہے ان کے دلوں کی۔ وہ کمر پہ ہاتھ ٹکائے کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی، مجھے صرف آپ کے دل کی فکر ہے بیگم، جس کا خون لڑکیوں کو سوچ کر خشک پڑ رہا ہے۔ وہ اسے آنکھ مارتے بولے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، بھلے سے ہزاروں لڑکیاں آ جائیں، مگر مجھے اپنے آقا پر پورا یقین ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور اگر دیکھا تو خیر نہیں۔ پہلے تو وہ پورے یقین سے بولی تھی، مگر آخر میں اس میں دھمکی امیز لہجہ بھی شامل ہوا تھا۔ نظر جھکا کر دیکھنے کی تو اجازت ہے نا؟ انہوں نے معصومیت سے استفسار کیا۔ نظر جھکا کر دیکھیں یا نظر اٹھا کر دیکھیں، دیکھنے کی یہ اجازت صرف میرے لیے ہے، صرف میرے لیے، اوکے؟ وہ اپنے سینے پہ انگشت شہادت سے دستک دیتی بولی، اوکے جانا۔ وہ مودبانہ انداز میں سرخم کر کے، اب چلیں، بہت گھوم پھر لیا آج، اب جا کر سیدھا نیند کی وادیوں میں کھونے کا ارادہ ہے میرا۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایزل جھٹ اندر بیٹھ گئی، میرا بھی۔ اس نے قدرے مشکل سے گاڑی میں انگڑائی بھری جو نیند کا سنتے ہی بے ساختہ ہو کر آ گئی تھی۔ آگا رات کے 11:30 بج رہے تھے، 12 بجنے کو تھے، اور وہ ابھی تک سڑک پہ ہی موجود تھے۔ گاڑی اگرچہ اسپیڈ سے چل رہی تھی، مگر گھر سے قدرے دور تھے ابھی بھی، جب خاموش بیٹھی ایزل نے انہیں پکارا، جی میری ایزو۔ چند دنوں سے یہ ایک نیا نک نیم مل گیا تھا اسے ان کی طرف سے۔ کبھی بھی انہوں نے اس کے اصل نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے ایزل کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا، مگر اب وہ ایزل سے ایزو بن چکی تھی۔ ایک بات بولوں، مانیں گے کیا؟ وہ بڑے مرجھائے سے انداز میں بولی، جی بولو، کیوں نہیں مانوں گا بھلا؟ وہ جی جی کہہ کر بڑی محبت سے جواب دے رہے تھے۔ آگا مجھے میرا گھر دکھائے نا، وہ اتنی چاہ سے اور بھرایا ہوئے لہجے میں بولی کہ گاڑی چلاتے آگا کے ہاتھ سست پڑے۔ انہوں نے اس لمحے میں نظریں گھما کر ایزل کے چہرے کو دیکھا جہاں اداسی کا پہرا لگ چکا تھا۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اکسر راہ بڑھتے ہوئے بنا کچھ کہے یو ٹرن لیا اور گاڑی دوسری سڑک پہ چڑھا دی۔ جیسے ہی گاڑی 5 منٹ کا سفر طے کرتی کالونی کی سڑک پہ چڑھی تو ایزل کی آنکھوں میں ننھے جگنی ٹمٹما اٹھے۔ یہ وہ سڑک تھی جہاں اس کا بچپن گزرا، بلکہ زندگی کے 19 بہاریں انہی درختوں کے سائے تلے گزری تھی جو دائیں بائیں موجود تھے۔ رات کا پہر تھا، سڑک خالی تھی۔ یہ سڑک تو عموماً دن میں بھی خالی ہی رہتی تھی، کیونکہ لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بچے بھی بس کبھی کبھار کرکٹ کھیلنے کو باہر نکلتے تھے، مگر ایزل تو اس سڑک پہ ہمیشہ بلا وجہ بھی نکل آتی تھی۔
اور جب وقت اور جب وقت جی چاہتا تب تب نکل آتی تھی، اور جس وقت جی چاہتا تب تب نکل آتی تھی۔ اسی سڑک پہ وہ بھی بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتی تھی اور خوب گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑا کرتی تھی۔ یہی سڑک تھی جہاں وہ انم کے ساتھ شام کے بعد واک بھی کیا کرتی تھی۔ یہی سڑک تھی جہاں 2 دن بڑے شوق سے اس نے آقا فارغ سے ڈرائیونگ سیکھنا شروع کی تھی۔ یہی سڑک تھی جہاں وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی، بھاگتی تھی، جھگڑتی تھی۔ یہی سڑک تھی جسے وہ اپنے ٹیرس سے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی، خاص کر تب جب یہ سڑک بارش کے پانی سے بھیگ رہی ہوتی تھی اور خوبصورت منظر پیش کرتی تھی۔ یہی سڑک تھی جہاں سے وہ آندھیوں کے بیچ اپنی زندگی ختم کرنے اندھا دھند بھاگی تھی۔ وہ کھڑکی سے پار دیکھتی، یہاں گزری سبھی یادوں کو سوچ کر اداس تر ہو رہی تھی۔ جب گاڑی ایک دم سے رکی تو وہ چونکی اور گردن موڑ کر آغا فارس کی طرف دیکھا کہ گاڑی کیوں روک دی، مگر ان کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس نے اپنی داہنی سمت دیکھا تو پھر نظریں گویا پتھر ہو گئیں کہ جن میں حرکت باقی ہی نہ رہے۔ جس سمت وہ کھڑی تھی وہاں 2 گھر بڑی شان سے کھڑے تھے، مگر وہ جس گھر کو دیکھ رہی تھی وہ تھا اعجاز ہاؤس۔ وہ اعجاز ہاؤس جہاں اس کی ابھی تک کی ساری زندگی ہنسی خوشی گزری۔ 19 سال گزارے تھے اس نے اس گھر میں۔ وہ ایک دم سے حرکت میں آئی، بے ساختہ ہاتھوں نے دروازے تک رسائی حاصل کی اور وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ گاڑی اس کے اور گھر کے بیچ ایک آر بنی ہوئی تھی، مگر اب وہ واضح طور پہ اپنے گھر کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو نکل آئی، مگر آغا فارس اندر ہی بیٹھے رہے۔ گھر کے اندرونی تمام لائٹس آف تھی، کوئی کمرہ ایسا نہیں تھا جہاں سے روشنی کی کوئی لہر باہر جھانکتی دکھائی دے رہی ہو۔ بس گھر کی بیرونی دیوار پہ لائن سے لگے گلوب جگمگا رہے تھے۔ وہ گھر کے باہر کھڑی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سڑک پہ نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود ہو، بالکل بیچوں بیچ، کہ سب کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسل اٹھ جاؤ میری گڑیا، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، آج بھی اگر دیر کی تو بابا سے بہت ڈانٹ پڑواؤں گی، تمہاری وجہ سے روز مجھے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اس کی سماعتوں سے انم کی دھمکی امیز جملے ٹکرائے۔ اسکول ٹائم میں وہ ایسے ہی اپنے ساتھ ساتھ انم کو بھی دیر کروا دیا کرتی تھی، کیونکہ دونوں ایک گاڑی میں ہی جاتی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں گا، آپ دونوں ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتے ہیں، بس اسی سے پیار کرتے ہیں، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یہاں۔ اکثر انم روٹھ کر ایسا کہہ دیا کرتی تھی، جس پہ اعجاز اور نادیہ تو اس کے لیے اپنی محبت ظاہر کرتے ہی تھے۔ ایزل بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا کرتی تھی کہ سب ایزل سے پیار کرتے ہیں اور ایزل بس آپ ہی سے پیار کرتی ہے، مکھن لگایا کرتی تھی۔ ایزل کے لبوں سے مدھم سی ہنسی کی چھنکار پھوٹی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے ایزل کی بچی، اب تمہاری خیر نہیں۔ اکثر وہ انم کو تنگ کرنے کو اس کا کام بگاڑ دیا کرتی تھی اور پھر بدلے میں اسے اپنے کان کھچوانے پڑتے۔ انم کے ساتھ اس کی پیار بھری باتیں کم اور نوک جھوک زیادہ تھی جو اسے یاد آ رہی تھی، اور لب آزردگی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ چند قدم چلتے گھر کے قریب ہوئی تو اب کی نادیہ کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ خبردار، جو آئندہ ایسی بات کی، تم تو میری بہت پیاری لاڈلی اور سمجھدار بیٹی ہو، تم میں تو میری جان بستی ہے۔ نادیہ اسے ڈپٹ دیا کرتی تھی جب وہ مصنوعی منہ بنا کر کہتی کہ آپ مجھے ڈانٹنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے، آپ کو مجھے ڈانٹنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے، مجھ سے تو صرف بابا پیار کرتے ہیں، آپ کا سارا پیار تو آپ ہی کے لیے ہے، مجھے آپ کی بیٹی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایزل میری بچی، دیکھو تو 2 دنوں میں کتنا سا منہ نکل آیا تمہارا، روتی رہی ہو نا تم؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے، میں ماں ہوں تمہاری، مجھ سے مت چھپایا کرو۔ کتنی فکر سے وہ اس سے پوچھا کرتی تھیں اس کی پریشانیاں، کتنا خیال کرتی تھیں اس کا۔ ایزل کی ایک ایزل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوا، ٹپ کر کے سیدھا اس کے قدموں میں جا گرا، جبکہ اس آنسو کا نکلنا اور گرنا گاڑی میں بیٹھے آغا فارس نے بھی دیکھا۔ اف ماما، بس کرتے، سب کے منہ سے ایک ہی بات سن کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ بیماری میں وہ جھنجھلا اٹھتی تھی۔ اچھا اچھا، غصہ تو نہیں کرو میری جان، ٹھیک ہے کر لو جو کرنا چاہتی ہو۔ وہ بس خود کو ٹھیک رکھے اس خاطر سب اس کی بات مان لیا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے تو تم دونوں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دینا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ارے میری پیاری ماما، آپ کے بغیر تو ہمارا اسکوائر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ لاڈ سے بولی تھی۔ سب کچھ کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھی تو آنکھوں کے سامنے باپ کا چہرہ اور سماعتوں میں ان کی آواز گونجی۔ خبردار، جو کسی نے میری بیٹی کو تنگ کیا تھا۔ جب بیٹی صاحبہ سب کی شکایت لے کے باپ کے پاس جا بیٹھتی تھی تو وہ ایسے ہی سب کو خبردار کیا کرتے اور وہ ان کے ساتھ لگی باقیوں کو منہ چڑھا رہی ہوتی تھی۔ ارے بھائی نادیہ، کیوں تنگ کرتی ہو میری بیٹی کو؟ اس کا جہاں دل چاہتا ہے جانے دو اسے۔ جب بھی نادیہ اسے کسی کام سے منع کرتی تھی تو اعجاز کیسے اس کی حمایتی بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا بابا، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، وقت پہ دوائی دو نادیہ، مجھے میری بیٹی بالکل پہلے جیسی صحت مند چاہیے، بس میری بیٹی میری بیٹی، اور کوئی فکر نہیں ہوتی تھی انہیں۔ مگر
آج وہی بیٹی ان سے دور ان کی یاد میں تڑپ رہی تھی اور وہ اس کے پاس نہیں تھے اسے اپنی وہی شفقت و محبت دینے کے لیے۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ قدم بے اختیار ہو کر اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ آغا فارس اسے ہی دیکھ رہے تھے مگر اس کے اٹھتے قدموں کو روکنے کے لیے باہر نہ نکلے۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، گیٹ کے روبرو کھڑی تھی۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کی پار اس کے اپنے بستے تھے مگر اسے پار کرنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھایا۔ وہ ابھی اسے چھونے کو تھی جب ایک آواز اسے دہلا کر رکھ گئی۔ رک جاؤ وہیں، خبردار جو تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تو۔ دروازے کو چھوتا ہاتھ ہلا میں ہی رک گیا۔ اس سے کہو نادیا کہ اگر یہ اس گھر کی دہلیز پار کرنا چاہتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اسے اس کے پہلو میں کھڑے شخص سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا ہوگا۔ کیسے سب پاک سنگ دلانہ الفاظ تھے ان کے۔ ایزل نے بے ساختہ رخ پھیر کر آغا فارس کی طرف دیکھا۔ اس بار آغا فارس خود کو روک نہ پائے اور گاڑی سے نکل آئے۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اس پہ مجھے رب سے کوئی شکوہ نہیں۔ میری بیٹیاں ماشاءاللہ بہت احساس مند ہیں اور پھر چند سالوں کی ہی تو بات ہے۔ پھر میرا سارا بزنس ایزل کے حوالے۔ میری بہت سمجھدار بیٹی ہے، دیکھنا سب کتنی خوش اسلوبی سے لے کر چلے گی۔ کیا کچھ سوچ رکھا تھا انہوں نے مگر کیا ہو گیا۔ ایزل نے شدت درد سے آنکھیں میچ ڈالیں۔ کیا سوچا تھا آنے والے سالوں کے لیے مگر اب وہ نہیں جانتی تھی کہ چند سالوں بعد وہ خود کو کہاں پائے گی۔ کتنا ارمان تھا اس کا باپ کی بزنس کو سنبھالنے کا، کتنی لگن سے وہ پڑھ رہی تھی اور فیوچر میں خود کو باپ کے ساتھ کھڑا ان کا بزنس اونچائیوں تک پہنچتا دیکھتی تھی۔ مگر اب یہ سوچے پانی کی تیز بہاؤ کی مانند بہہ کر کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں وہ دن بہت جلدی سے آئے جب یہ آپ کے کندھوں سے ذمہ داری کا بوجھ نہ صرف ہلکا کرے بلکہ اپنی قابلیت سے آپ کا سر بھی فخر سے بلند کرے گی۔ اور سر تو اس وقت ایزل کا شرم سے جھک گیا تھا۔ شرم سے تو وہ دو چار ہو چکی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کر آنسو بہانے کا۔ نہ ہی تم اس دروازے پہ دستک دے پاؤ گی، نہ ہی یہ دروازہ تمہارے لیے کھل پائے گا۔ وہ دھیرے سے بنا ہٹ کے اس کے عقب آ کھڑے ہوئے اور آہستگی سے بولے۔ ایزل نے ہوکے بھرتے ہوئے گردن گھما کر بے بسی اور تکلیف سے ان کی طرف دیکھا، گویا اپنا درد انہیں بتلا رہی ہو۔ کوئی نہیں نظر آئے گا تمہیں یہاں سوائے ان اندھیروں کے، کچھ سنائی نہیں دے گا سوائے ان سناٹوں کے۔ یہاں مزید رکی تو اس تاریکی اور خاموشی کی وحشت کی لپیٹ میں آ جاؤ گی، دل پھٹنے لگے گا ایزل، اس لیے پلیز اب چلو یہاں سے۔ انہوں نے اس کی سرخ پڑتی تکلیف سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اپنی دسترس میں لیا۔ کب کھلے گا یہ دروازہ ہمارے لیے؟ کب پکارا جائے گا ہمیں؟ کب آگا آخر کب؟ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی جبکہ اس کے سوال کا آغا فارس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نہیں جانتا ایزل، نہیں جانتا کہ کب کھلے گا مگر ایک روز ضرور کھلے گا، اتنا مجھے یقین ہے۔ وہ اسے مقرر وقت تو نہیں بتا سکتے تھے کہ خود بھی نہیں جانتے تھے مگر ایسا ایک دن ضرور ہوگا، اس بات کا یقین تو دلا سکتے تھے۔ اب رونا بند کرو، چپ کر جاؤ، کیونکہ تمہارے آنسو دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا تھا۔ اگر چپ نہیں کرو گی تو آئندہ کوئی بات نہیں مانوں گا تمہاری۔ انہوں نے مصنوعی دھمکی لگائی جو کام بھی کی۔ وہ ان سے الگ ہوئی اور جلدی سے ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں اور گال رگڑتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ پپھو سے ملیں؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ ضرور ملتے مگر وہ سو رہی ہوں گی، 12 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو تو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کلائی پہ بندھی گھڑی اس کی آنکھوں کے سامنے کی تو وہ چونکی۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ لوگ شام سے قبل کے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور اب ساری رات گزر چکی تھی۔ اب آ جاؤ، گھر چلے۔ آغا فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہمراہ لیا جبکہ یہ الفاظ ایزل کو آج بہت عجیب لگے کہ آ جاؤ گھر چلیں۔ وہ تو بس ان دو گھروں کو ہی بچپن سے اب تک اپنا گھر مانتی رہی مگر اب ایک اور گھر بھی آ چکا تھا۔ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جاتی رہی اور دوسرے سے نکل کر پہلے میں آتی رہی مگر اب ان دو گھروں کو چھوڑ کر وہ تیسرے گھر میں چاو سمائی تھی۔ ان دونوں گھروں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، ان کے سامنے سے ہی لوٹ کر تیسرے گھر کی اور جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے قبل اس نے ایک بار پھر حسرت سے سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھا تھا کہ شاید کوئی اپنا اسے وہاں نظر آ جائے۔ اس نے حسرت سے اپنی خالی ٹیرس کو دیکھا تھا جو اس کے جانے کے بعد سے بے آباد پڑی تھی۔ وہ خالی تھی، ویران تھی، کوئی نہیں تھا وہاں۔ کس امید پہ کھڑی ہو ایزل، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں نظر آئے گا۔ آغا فارس خود تو گاڑی میں بیٹھ چکے تھے مگر اسے ہنوز باہر کھڑا ایک ہی سمت میں تختہ پا کر بولے تو ایزل مایوسی بھری آہ خارج کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی آغا فارس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ریورس لیتے ہوئے سپیڈ سے سیدھ میں چلا دی مگر جیسے ہی ان کی گاڑی نے دھواں چھوڑا اور اس دھول میں کھوتی گئی، اسی لمحے اس ویران بے آباد تاریکی میں ڈوبی ٹیرس کا بلب روشن ہوا۔ دروازے کی چٹکنی گرنے کی آواز اس سناٹے میں واضح سنائی دی اور پھر ایک وجود دروازے سے پار ٹیرس پہ قدم رکھتا اس روشنی میں آ کھڑا ہوا۔
جاری ہے۔